अच्छा जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। तो लास्ट वीक में हमने किसी हद तक इंक्लूड कर लिया था कि जो रैशनल बेसिस ऑफ ईमान की हम जब बात करेंगे, यानी ईमान की अकली बुनियादों की जब हम बात करेंगे, तो उसमें लामहला मोजज़े की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मोजज़ा अल्लाह ताला ने हर दौर में दिखाया, हमेशा दिखाया। कुरान मजीद की इस पे गवाही मौजूद है कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, यकीनन हमने हमने यकीनन जो है रसूलों को बय्यिनात यानी मोजज़ात के साथ भेजा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने मोजज़ा अता किया, वो कुरान मजीद है, वो हमारे सामने मौजूद है। अब इदराक मोजज़ा पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटेलेक्चुअल ईमान किस लेवल का है। हमने कहा था कि दो तरीके से आप इसका इदराक कर सकते हैं, एक बराह रास्त और एक बिल वास्ता, एक इनडायरेक्टली। ठीक है, तो बराह रास्त ज़ाहिर बात है उन्हीं के लिए होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में। अब कुरान मजीद का जो मौजज़ा है वो फसाहत और बलागत के लिहाज से है, जो मेनली उसका जो मेन फीचर है वे ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है। तो ज़ाहिर बात है जो अरबिक फसाहत और बलागत के बारे में कुछ नो हाउ रखेगा तो उसको उसी लेवल पे जो है ये यकीन नसीब हो जाएगा कि वाकई ये तो इंसान के बस की बात ही नहीं है। मौजज़ा होता ही हुआ है जो आजिज़ कर दे, जो किसी इंसान के या कलेक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उसके उसकी रीच से बियॉन्ड हो। तो ये बात आप आराम से इसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है तब भी एक सतह पे आपको इंटेलेक्चुअल ईमान नसीब हो जाएगा, और वो है बिल वास्ता तरीका यानी इनडायरेक्ट तरीका। यानी आप उस फील्ड में तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो जो चैलेंज है, मौजज़ा हमेशा होता है चैलेंज के ऊपर, हमने लास्ट टाइम जिक्र कर दिया था। तो जो चैलेंज है वो पूरा नहीं हो सका, ये आपके लिए आराम से इसको जज करना आसान होता है। तो इस बिना पर जो है अवाम उन्नास, वो लोग जो या वो लोग जो उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, इस बात को जो है रियलाइज करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे सामने अब ये दोनों तरीके मौजूद हैं। हम चाहें तो कुरानी फसाहत का भी इल्म हासिल कर सकते हैं और बराह रास्त भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। हमारे हमारी रीच से बिल्कुल भी ये बाहर नहीं है। और अगर वो नहीं कर पाते तो बहरहाल बिलवास्ता तो है ही। इनडायरेक्टली तो हमारे सामने ये बात एस्टेब्लिश्ड ही है कि कुरान मजीद का मौजज़ा जो है पूरा नहीं हो सका। तो इस बात को ध्यान में रखें। बाकी हमने कुछ मौजज़े के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की थी कि इवन गैर मुस्लिम भी इसका इदराक करते हैं। एक दो पॉइंट्स और मैं बस हाईलाइट करना चाहता हूँ, फिर आप देखेंगे कोई क्वेश्चंस आपने जो सोचा है, सुना है, पढ़ा है, उस पर कोई क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक सवाल ज़हन में आता है कि जी मौजज़े और जादू में क्या फ़र्क है? तो देखें, जादू जो होता है ना, वो उस पे कभी भी चैलेंज नहीं होगा। जादूगर कभी भी अपने जादू के ऊपर चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी प्रोफेशनल डेथ हो जाएगी। उसको पता है कि वो इंसान है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो उस जैसे दूसरे इंसान इससे बेहतर ऐसा कर सकते हैं। तो कोई भी जो प्रोफेशनल होगा वो जो है ना अपने प्रोफेशन पे लात नहीं मारेगा, इसलिए वो कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, और अगर वो करेगा तो बेवकूफ होगा, क्योंकि उसका चैलेंज फौरन ही पूरा हो जाएगा। इसलिए बड़ी खूबसूरत बात सूरह तहा के अंदर आती है, जब मूसा अलैहिस्सलाम से वाले से ये बात आती है ना कि वल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि देखा आपके हाथ में जो है वो आप फेंकें, ठीक है? वो जो भी उन्होंने बनाई होगी चीज़ उसको खत्म कर देगा, निकल देगा। तो इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो कुछ भी इन्होंने बनाया है ये क्या है? ये सिहर है। और वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। ये बात याद रखें कि जो अ, जादूगर हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, ठीक है? अगर वो ऐसी बात कर भी दें कि वो जो बात शोभता पेश कर रहे हैं, उस पे चैलेंज कर भी देंगे तो वो पूरा चैलेंज पूरा हो जाएगा। मुआज़े का कमाल ही ये है कि उसका मुआज़ा जो है उसका जो चैलेंज होता है वो पूरा नहीं हो सकता, इनइमिटेबल चैलेंज होता है। ये बात जो है आराम से एक यानी इस सवाल अगर ज़हन में पैदा हो तो उसको दूर कर देती है। ठीक है जी? तो एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा। बाकी एक सवाल अक्सर उठाया जाता है, जदीद जो ज़हन अब ज़ाहिर बात है मुतासिर हो चुका है वेस्टर्न थॉट से, तो अक्सर ये बात उठाई जाती है कि अच्छा जी ये तो आप जो बात कर रहे हैं हमने तो सुनी नहीं। और फिर कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, अगर वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न थॉट का कुछ मुताला किया होगा, तो वो ह्यूम को पेश कर देंगे। उन्होंने कहा जी वो तो आप जो बात कर रहे हैं तो बड़ा एज ओल्ड आर्गुमेंट है, ह्यूम ने तो उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। तो आपको पता होना चाहिए
کہ ہیوم واقعی وہ بندہ ہے جس نے اس آرگومنٹ، یعنی جسے کرسچنز میریکل آرگومنٹ کہتے تھے، اس کی واقعی دھجیاں اڑا دی تھیں، لیکن وہ دھجیاں اس نے میریکل آرگومنٹ کی اڑائی تھی، معجزے کے آرگومنٹ کی تو اس نے دھجیاں اڑائی نہیں تھی، کہ معجزہ کا آرگومنٹ اس کے سامنے تھا ہی نہیں۔ تو ہیوم کے نزدیک جتنے بھی معجزات کا ذکر یعنی مذہبی صحیفوں میں ملتا ہے، وہ صرف ان کی تاریخی خبریں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریئل معجزہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ تو صرف ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہیں، اور ہمارے سامنے کوئی معجزہ موجود نہیں کہ ہم اس کی تصدیق کر سکیں۔ اس لیے ہم کس بیس پہ یہ مانیں کہ باقی وہ ہسٹوریکل ایونٹس جو ہیں وہ سچ ہیں؟ تو اس بات پہ اس کو ڈینائی کر دیا اس نے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ باقی جو اگر عیسائی کہتے ہیں جی ہمارے رسول نے علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے، تو ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس تو موجود نہیں ہے، صرف ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہیں۔ تو ہسٹوریکل اکاؤنٹ جو ہوتی ہے، اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں بن سکتے۔ تو یہ بات اس کی بالکل صحیح تھی، لیکن ہمارے لیے تو یہ مسئلہ اپلائی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس تو زندہ معجزہ موجود ہے قرآن مجید، جو تاکہ ہمیں قیامت موجود رہے گا۔ تو اگین یہ جو اس کی جو تنقید ہے وہ میریکل کے اوپر ہے، معجزے کے اوپر تو ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک اور بڑا سوال تھا باروک اسپینوزا، اس نے بھی یہ بات کی تھی، تو اس کے بھی یہ سارے جو اعتراضات ہیں نا بیسیکلی یہ میریکل کے اوپر ہے۔ ان کے پاس ہے ہی میریکل، ہمارے پاس میریکل نہیں، ہمارے پاس معجزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہرحال اب اگر آپ نے کسی ایکسپرٹ سے بات کرنی ہو یا کوئی فلاسفر ہو، تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ تو ڈیڈکشن کی بات جانتے ہیں نا، تو ہم ڈیڈیوس کیسے کریں گے یہ فیکٹ جو ہے۔ پروڈکشن کیا ہوتی ہے کہ دو سے یعنی ایک سے زیادہ دو ہو جائیں حقائق، یا دو سے زیادہ تین چار حقائق ہو جائیں، ان کی بنا پر آپ استخراج کرتے ہیں، آپ ڈیڈیوس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، کہ ایک عمل اس دعوے کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، عمل کیا ہے، وہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، وہ اس دعوے کے ساتھ، جسے ڈیوائن کلیم ہم کہتے ہیں، خدا کے چیلنج کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کہ اس کا پیش کرنے والا سچا خدا ہے، وہ کلیم کر رہا ہے، اور اس پر اس کی طرف سے ایک چیلنج بھی ہے، یہ بھی فیکٹ ہے، یعنی اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ ماہرین نے اس کا ادراک کر لیا ہے کہ یہ عمل بنی نوع انسان کی دسترس سے باہر ہے، یہ ان کی ریچ سے باہر ہے، یہ بھی اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ ایکسپرٹس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم نے نان مسلم عربک ایکسپرٹس کا بھی دیکھ لیا تھا معاملہ۔ تو استخراج کیا ہے کہ دعویٰ کرنے والا خود مافوق الفطرت، خود سپر نیچرل ہے، اور اپنے دعوی ربوبیت میں سچا، ٹھیک ہے، نہیں اس سے بڑی اور کوئی ہستی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو اس کو یہ دعویٰ نہ کرنے دیتی، یا اس دعوے کا جواب آ چکا ہوتا۔ تو یعنی یہ ایک سمپل جو ڈیڈکشن ہے ہمیں اس فیکٹ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اب صرف اللہ رب العزت ہی سچے خدا ہیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ جو غیر ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ فیکٹس اسٹیبلشڈ ہیں، ان کے لیے دوسرا فیکٹ، ایک تو ایک فیکٹ وہی ہے جو ایکسپرٹس کے لیے ہے، نان ایکسپرٹس کے لیے بھی یہ فیکٹ ہے کہ یہ اس عمل پر کیا گیا چیلنج پورا نہیں ہو سکا، یہ فیکٹ ہے۔ چنانچہ عمل کا جو مافوق الفطرت ہونا ہے یہ ثابت ہو گیا۔ اگین اس میں زیادہ میں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی بات تو بے شک آپ اسے اسکپ کر دیں۔ یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو زیادہ جب ڈیٹیلڈ آپ آرگومنٹیشن میں جاتے ہیں، آپ کو کسی نے اگر فلسفہ پڑھا ہو، منطق پڑھی ہو، لاجک پڑھی ہو، تو آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس سے آرگومنٹ آپ نے کرنا ہے تو these are the tools to argue with such people۔ باقی میں نے یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ جو بہت بڑی دلیل جو ہے اب اسٹیبلش ہوئی ریسنٹ ٹائمس میں، وہ یہ ہے کہ جو سائنٹیفک فیکٹس قرآن میں دریافت ہو گئے، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق ہے، کیونکہ وہ سائنٹیفک کوئی فیکٹ نہیں ہے، سائنس نے بس آپ کو ٹول دے دیے ہیں کہ آپ رحم مادر میں دیکھ سکتے ہیں بچے کی تخلیق کو، تو اس کو ایز سچ سائنٹیفک فیکٹ نہیں کہہ سکتے ہم، یہ بیسیکلی عینی مشاہدہ ہے۔ تو اس لیے میں اس کو زیادہ کوٹ بھی کرتا ہوں۔ باقی جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اس مشکل میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ سائنس از دا بیسٹ پاسبل گیس ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم۔ سائنس کی جو آبزرویشن ہے، ججمنٹ ہے، وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، یہ نہ ہو بعد میں پھر ہم مشکل میں پڑ جائیں، تو اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے رحم مادر میں تخلیق کے حوالے سے، تو یہ کوئی ایسا سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، یہ تو عینی مشاہدہ ہے، سائنس نے بس آپ کو وہ ٹولز دے دیے ہیں کہ رحم مادر میں آپ بچے کی تخلیق کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اب یہ بات بھی واضح ہوگی کہ سچے خدا کو معلوم بھی ہے کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا، تو اس کے بعد اب شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ بات بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر لی تھی۔ بہرحال یہ پوائنٹ ہمارا، یہ جو ٹاپک تھا کنکلوڈ ہو گیا تھا لاسٹ ٹائم، کچھ ایک دو باتیں تھی میں نے کہا کہ وہ بھی بتا دوں۔ اب کوئی کویشچنز آپ کے ذہن میں ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ بیس ہے، جتنی بھی آگے ہم ڈسکشنز آگے کریں گے ایمان کے اوپر، ہم بار بار اس کی طرف ریفر کریں گے، تو اس لیے اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور کر رہے ہیں۔
اور امید ہے کہ اب آپ کے سامنے جو ہے ایمان ایک فیکٹ کے طور پہ آ گیا ہوگا. ایمان ایک ڈوگما نہیں رہا ہوگا, ایمان ایک اندھا بہرا بلیف نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے. جیسے دیگر فیکٹس ہم اسٹیبلش کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی اب یہ ایمان جو ہے, یا ایمان باللہ کہہ دیں, یا جتنی بھی دیگر ایمانیات ان پر جو ہمارا ایمان ہے ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کو, یہ ایک ریشنل انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری, یہ کوئی اندھا بہرا بلیف نہیں ہے. تو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو اچھی بات ہے, جن کو نہیں سمجھ آئی تو وہ کوشچن پوچھ لیں یا ہاتھ کھڑا کر کے. جی میرے ذہن میں بس یہی سوال تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی فصاحت و بلاغت, اس دور کے عرب جو تھے باشندے, ان کے لیے تو دلیل تھی. آج کے لوگوں کے لیے وہ کس طرح ریلیونٹ ہوگی, اور کیا ہم سائنٹیفک ایویڈنسز جو کہ قرآن میں ذکر ہیں وہ ایز اے دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ تو ابھی آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ ہم اس کو اوائڈ ہی کریں اور یہی کنٹینیو کریں چیلنج قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا, کہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی آج تک اس جیسا بنا کے لا نہیں سکتا. تو اسی پہ اور ہی ساتھ یہ بیان کر رہے. دینا جو میں نے آپ سے, یہ سیف ہے, یہ جو رحم مادر میں بچے کی تخلیق ہے نا, دس از اے سیفر تھنگ. اسی طریقے سے جو بیج سے پودا بنتا ہے اس کی بھی ساری اسٹیجز اللہ نے بیان کی ہے, لیکن جس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں بچے کی تخلیق کو جو ایکسپلین کر دیا ہے نا, اس کو تو آپ برملا پیش کریں. مطلب یہ ایک سائنٹیفک ذہن رکھنے والے کے لیے انف ہے. کیونکہ اصل تو مسئلہ یہ تھا نا, سچے خدا کی شناخت کرنی تھی. تو سچا خدا وہی ہو سکتا ہے جس کو پتہ بھی ہے کہ اس نے کیسے تخلیق کیا. وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیسے تخلیق کیا, وہ سچا خدا کیسے ہو سکتا ہے جی. تو اس لیے یہ بات جو ہے اس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. باقی ہاں وہ معجزہ جو ہے اپنی جگہ پہ رہے گا, اس کو آپ دیکھ لیں. اور جیسا ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو انڈائریکٹلی بھی یہ بات آپ پہ ثابت ہو جاتی ہے. اگر ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی کر سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لنگوسٹکس آج بہت ایڈوانسڈ ہو چکی ہیں. آج اب تو سپر کمپیوٹرز بھی ہیں, اور جو ہے وہ سافٹ ویئر لینگویجز بھی ہیں, جیسے پائتھون وغیرہ جو ہے. یہ اب تو مطلب بڑی لنگوسٹکس میں بہت کام ہوا ہے نا. تو چیلنج تو ابھی بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج دیا ہے کہ تمام انسان اور جن سارے جوڑ کے بیٹھ جائیں, تب بھی نہیں لا سکتے. ہم کہیں گے بھائی آج آپ سارے سپر کمپیوٹرز کو لگا لیں اور بنا لیں اس ایسی صورت, اب نہیں لا سکتے. تو یعنی اب تو چیلنج جو ہے وہ بالکل واضح ہے, اور کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکا. یہ ایک فیکٹ ہے, کیونکہ اگر لایا ہوتا تو وہ بات چھپی ہوئی نہ ہوتی. اب تو دیکھیں نا, ہم تو مغلوب ہیں. اب تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو عام کرنا. اگر ایسی بات ہوتی, جسٹ امیجن اگر بالفرض ایسا ہوتا, تو پھر کیا وہ چھپی ہوتی بات؟ نہیں, وہ تو زمان زد عام ہوتی. ان کے پاس ذرائع ابلاغ کے سارے میڈیم ہیں, تو اصل میں ہے ہی نہیں ان کے پاس, ان پلے کچھ بھی نہیں. الحمدللہ. تو یہی اصل بات ہے جو ہمیں سمجھنا. جی, اور کوئی کوشچن کسی کا؟ ایک میں اسپیکٹلی ایڈ کر دوں. ابھی آج کل میں بیان القرآن و تفسیر سن رہا ہوں ڈاکٹر اسرار کی. ایک انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا تھا کہ دعوت اور اقامت دونوں کے ڈفرینٹ رولس ہیں. دعوت کا ہم دور مکے والا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صبر کی تلقین تھی, کوئی آپ نے غصہ نہیں کرنا, برداشت کرنا ہے. اور اقامت میں پھر بدلہ لینا, اور اس کے ڈفرینٹ رولس آف انگیجمنٹ ہیں. تو آج یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں دعوت کے کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں, ہم نے اس کو پیشنس کے ساتھ ہمیں دعوت پریزنٹ کرنی ہے. دعوت ہوتی ہی ریشنل ہے, اور ریشنل انداز میں آپ کو دعوت دینی ہے تاکہ جو سوچنے والا ذہن ہے وہ اس سے متوجہ ہو. اور یہی انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ تھا. تبھی ان کے پھر حامی جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بڑے بڑے جو تھے بادشاہ, ان کے درباریوں میں ان کے حامی پیدا ہو جاتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی جو دعوت تھی وہ ریشنل تھی, وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ تھی, وہ آنکھیں بند کر کے اندھی بہری دعوت نہیں تھی. تو یہی ہم نے اسی سنت کو زندہ کرنا ہے, اور اسی کو آج ہر دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ تو ایک بغاوت ہے نا ویسے بھی اسپرچولیٹی کے خلاف, اور روحانی جو بھی ایکسپیرینس ہے اس کے خلاف. وہ تو اب تو دنیا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کو تو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ بھی کوئی چیز ہے. تو آج اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انٹلیکچولی جو ہے ایک سالڈ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ تمام ریسورسز موجود ہیں. بس وہی ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. بس ادراک ہو جائے تو پھر اس کے بعد, اور یہ ہمیں بچوں کو بھی بتانا ہے, اپنے بچوں کو بھی اس پہ اکوپ کرنا ہے کہ وہ
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر سکیں. نہ یہ نہ ہو کہ وہ اپولوجیٹک ہو جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بچے کا جو ذہن ہے پھر اس کے اندر چیز خرابی آ جائے تو پھر وہ اس کے اثرات بہت دیر پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے اکوپ کرنا ہے, تبھی ہم کچھ ان کو بچا سکیں گے, ورنہ آن سلاٹ تو یہ ایسی ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. جی اور کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں ہے تو کھل کے پوچھیں, کلیئرٹی ہونی چاہیے. اصل مقصد ان سیشنز کا یہی ہے کہ اچھی طریقے سے ہم کلیئر ہوں کہ کیا مقاصد ہیں, کیا معاملات ہیں, تاکہ ہم بھی ایک افیکٹو دائی پھر آگے بن سکے, اور کم سے کم خود ہمیں کلیئرٹی ہو کہ یہی فیکٹ ہے. اور ہمارا اگر اپنا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہمیں ہمیشہ یہی ڈر لگے گا کہ ہم جو بحث کرتے ہیں تو کہیں ہم خود ہی قائل نہ ہو جائیں. آپ کا خود کانفیڈنس نہیں ہے لوجک تو آپ کے کیسے بحث کریں گے؟ جی ہاں مطلب آپ دوسرے کو دعوت ہاں کیسے دیں گے؟ تو وہ ایک مشہور وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک زمانے میں یہاں پہ انگریز بہت آیا کرتے تھے, تو ہمارے خان بھائی جو تھے ان کو مطلب ان کے اوپر اسلام سوار ہوا ایک دم, تو انہوں نے ایک گورے کو نیچے لٹایا اور بندوق اوپر تان کے انہوں نے کہا جی کہ بڑا کلمہ پڑھو. ٹھیک ہے, تو وہ گورے نے کہا اچھا خان صاحب پڑھاؤ. تو وہ کہتے ہیں وہ تو بڑا ہم کو بھی نہیں آتی, وہ ہم کو بھی نہیں پتا. تو وہی والی بات ہے کہ ہم جب لوگوں کے پاس جائیں گے دعوت دینے کے لیے تو دلائل اگر ہمارے پاس اپنے نہیں ہیں تو ہم ان کو کس منہ سے کہیں بھی دلیل پیش کرو. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمارے جو سارا ہم نے آج سمجھا ہے, یہ چوتھا ہمارا سیشن ہے آج, تو جو سارا ہم نے سمجھا اس کو لب لباب یہی ہے نا کہ آپ جو دعوت جس پہ کھڑے ہیں, جو جس دین پر کھڑے ہیں, وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے, اس کے پیچھے دلائل ہیں. آپ تو پھر آنکھوں میں آنکھیں جا کے ڈال کے بات کریں گے, اور میں آپ کو یقین دلا دوں کسی کے پاس جواب نہیں. آپ کہیں کسی کو جا کے آپ کے پاس دلیل ہے جس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں, آپ کو کہتے جواب دے گا نہیں, کیونکہ اس کے بیچارے کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس نے اگر پوچھ دیا سوال, چلیے آپ کے پاس ہے, تو پھر وہی حال ہوگا خان صاحب جیسا کہ وہ جو ہمارے پاس بھی نہیں. تو اس لیے جب اپنے آپ کو کپ کریں تو پھر کانفیڈنس آئے گا, اور یہ کانفیڈنس ایسا ہے کہ پھر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب بڑے سے بڑے جبار, بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو ایسے ہی دائی چاہیے اس کانفیڈنس کے ساتھ جو بات کو پیش کر سکیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کانفیڈنس آپ کو مل گیا ہوگا ان سیشنز کے بعد. اور ایک جو ہمارا لاسٹ کامنٹ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پاکستان میں ہیں, محفوظ ہیں, وہاں تو ایسے مسائل نہیں ہے, تو ایسا کوئی نہیں ہے. محفوظ نہیں. انفارمیشن ایج ہے, ان کے ذہنوں میں بھی یہی سوالات ہیں جو یہاں پہ ویسٹ میں نان مسلمس کے ذہن میں ہوتے ہیں, تو وہ ریلیونٹ ہی ہیں, تو ان میں نے کو آپ بھی سے ہمیں خیال کریں گے. پہلے بھی بارہا بھی ذکر کیا ہے, پہلے بھی ذکر کیا ہے, اور اب دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بھول جائیں وہ زمانہ چلا گیا جب ہم ایک لوکیلٹی میں ایگزسٹ کرتے تھے تو ہمارا مائنڈ بھی اسی لوکیلٹی میں ایگزسٹ کرتا تھا. اگر ہم پاکستان میں تھے تو ہمارا مائنڈ بھی پاکستان کے حدود اربے سے باہر نہیں جاتا تھا. مطلب اگر ہمیں ایکسپوجر تھا بھی تو کچھ موویز کے ذریعے سے تھا, کچھ وہ تھوڑے بہت ان کے ڈرامے دیکھ لیے, کچھ موویز دیکھ لی, ہمارے نوجوانوں کا یہی حال تھا نا. لیکن ہمارا جو ماحول تھا اس میں سارا وہ اسلام کے مطابق تھا. ہمارے والدین مسلمان, ہمارے ٹیچرز مسلمان, ہمارے علماء مسلمان. تو کبھی یہ سوال ہی سامنے نہیں آیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے. ریلیجس اتھارٹی اتنی مضبوط ہے. لیکن آج کا جو بچہ ہے وہ لوکیلٹی اس کی جو مرضی ہو, وہ چاہے چین کے اندر ہو, چاہے وہ یو کے میں ہو, انگلینڈ میں ہو, یا یو ایس اے میں ہو, یا پاکستان میں ہو, یا انڈونیشیا میں ہو, مائنڈ اس کا ایک ہی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ گلوبل ولیج. اور وہاں وہ تمام چیلنجز موجود ہیں, اور تمام کوشچن موجود ہیں جو کہ آپ جو ہے امیجن کر سکتے ہیں. اور وہاں یہ سب بات ہوتی ہے کہ ریلیجن کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے, اور یہ بات بھی آتی ہے کہ تمام مذاہب بھی ٹھیک ہیں, کیونکہ کوئی بھی مذہب اپنی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر سکتا. اب اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو اب اتنے زیادہ رچے بسے ہیں نا ماحول میں کہ آپ ایک بچے سے 4-5 سال کا بچہ ہے نا, اس سے بھی تھوڑی سی آپ ذرا انکوائری کریں گے تو وہ اس پہ آپ کو کنفیوز نظر آئے گا, اور وہ سوال پوچھے گا آپ سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب ہمیں یہ اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے کہ اب اپنے بچوں کو اکوپ کرنا ہے, ورنہ وہ اس آن سلاٹ کے آگے نہیں کھڑے ہو سکیں گے. مطلب کوئی بھی کھڑا نہیں ہو پاتا. ہر شخص جو ہے اس کا جو مذہب ہوتا ہے نا, اس کا ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہوتا ہے. انسان کبھی بھی اس پہ سوچنا نہیں چاہتا, انسان سوچتے ہوئے ڈرتا ہے.
ٹھیک ہے. ایمانوئل کانٹ کا وہ تھا نا سلوگن, یو مسٹ ڈیئر ٹو نو. تو not everybody is daring enough to know the reality of his faith. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے وہ ایمان پہ چلتا رہتا ہے, لیکن اس ایمان پہ وہ زیادہ دیر تک نہیں کھڑا رہے گا. آخر کار اسے پھر یہ جو آن سلاٹ ہے وہ بہا لے جائے گی. اس لیے یو ہیو ٹو equip them with all these tools تاکہ وہ کھڑے ہو سکیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں کہ بھئی یہی حق ہے, اور باقی سب جو چیزیں ہیں, سب نظریات ہیں, باقی سب جو ادیان ہیں وہ سب باطل. یہ اس کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں کرنا. لیکن آج کل یہ کانفیڈنس اتنا شیکی ہے, میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, آپ نے ایگزامپل دی تھی نسٹ یونیورسٹی, میری آج سے کافی عرصے پہلے کی بات ہے. نسٹ یونیورسٹی بڑی ایک مطلب ہماری پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے, اور ظاہر بات ہے اسلام آباد میں ہیں, مسلمان پڑھتے ہیں سارے. تو میں نے جب اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دی تھی اپنی ٹاک کی کہ میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا, اور آپ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہم تو ثابت کرتا ہوں, ہم تو ثابت کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ جب دی نا کہ میں ثابت کروں گا کہ اسلام ہی حق ہے, اس کے سوا جو مرضی آپ دین لے کر آ جائیں, جو مرضی مذہب لے کے آگے, سب باطل ہے. تمام نظریات جو اس قرآن کے علاوہ پیش کی جا رہے ہیں سب باطل ہیں. تو مجھے اسی وقت پرچی آنا شروع ہو گئی تھی کہ پلیز مائنڈ یور لینگویج. مسلمان نہیں دی تھی کہ یار یہ مطلب اتنا سخت نہ سٹینس ہے. حالانکہ یہ وہ سٹینس ہے جو اسلام کی بنیاد ہے. یہ جو نہیں مانتا وہ دار اسلام میں نہیں ہے. لیکن ماحول ایسا ہے نا, یہ نہیں کہ وہ مخلص نہیں تھے جنہوں نے پرچی بھیجی تھی, انہوں نے تو اپنے حساب سے بڑی بات ہے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسئلہ بن جائے. So this is how deep the penetration is of this atheistic جو ہے نا thought یا tendencies. ٹھیک ہے جی, اور کوئی کویشچن کسی کے ذہن میں ہے تو پھر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں اور اب اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. چلیں جی آگے چلیں. اس کے بعد جو ہے دوسرا, اب اگلا یہ مسئلہ جب حل ہو گیا نا ہمارا, اب ہمارے لیے کوئی جو ہے نا چھوٹے موٹے مسائل اب ہمارے سارے حل ہو گئے. اب ہم نے ذری بات ہے یہ دیکھنا ہے, اب ہمارے لیے تو ایک تو کلید سامنے آ گئی نا کہ اب جو کچھ ہے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کیوں برحق ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اور آپ کو کیسے معلوم کہ وہ اللہ کی کتاب ہے؟ کیونکہ یہ معجزہ ہے اور اس کے اوپر اللہ کا چیلنج ہے, اور وہ چیلنج ابھی تک پورا نہیں ہو سکا. اب یہ آپ ایک بات یاد کر لیں, اور یہ ہر سوال کا جواب ہے. اچھا آپ کو کیسے پتا جی آخرت ہوگی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا آخرت جو ہے اچھا قرآن میں جو لکھا ہے وہ کیوں سچ ہے؟ قرآن معجزہ ہے, اور قرآن معجزہ کیوں ہے؟ پھر چیلنج کوئی نہیں پورا کر سکا. تو ہر چیز اب جو قرآن میں لکھی ہوئی اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہی فیکٹ ہے, اور اس کی بیسس بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ کیوں فیکٹ ہے. ہاں, اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اب ہم نے پہچاننا, ایک تو ہے نا کہ اللہ کے وجود کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا, تو یہ تو ایک سٹیپ ہم نے پار کر لیا. ہم نے یہ جان لیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور خدا ہے, اور یہ بھی جان لیا کہ وہ سچا خدا اللہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم قرآن سے یہ پوچھیں گے کہ اب وہ جو اللہ ہے اس کا کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے؟ یعنی میں اللہ کو مانتا ہوں تو وٹ ڈز اٹ مین؟ ٹھیک ہے, کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ تو اس والے سے پہ جو ہم نے کمپریہنسو کانسیپٹ سمجھنا وہ ہے توحید کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, اور جی تو اب ہم نے توحید کا کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھنا ہے, اور ظاہر بات ہے توحید کی جو زد ہے وہ شرک ہے. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شرک کو بھی, شرک کے کانسیپٹ کو بھی سمجھیں گے. ظاہر بات ہے شرک کو سمجھ لیا تو جو شرک نہیں ہے وہ توحید ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب یہ دونوں کانسیپٹ اب ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنے ہیں. اس حوالے سے ایک جو آیت بالکل سامنے آپ کے یہ رکھی ہوئی ہے, یہ بڑی ہلا دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تو تم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یعنی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. تو پھر
تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت خطرناک ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے جیسے جب ہم اس ٹاپک میں ڈائیو ڈیپ کریں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ معاملہ کتنا جو ہے سنگین ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. تو توحید کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے شعر میں بھی واضح ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم الکلام. یعنی یہ توحید ہی ہے جو کہ جس نے وہ عام جو بکریاں چرانے والے چرواہے تھے ان کو پوری دنیا کا حاکم بنا دیا تھا. دس از ہاؤ امپورٹنٹ توحید از. توحید بہت بڑا نظریہ، اس سے بڑا نظریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ توحید جو ہے نا اب وہ زندہ نہیں رہی ہمارے اندر. ہم توحید سے آشنا ہی نہیں ہے. توحید کا مطلب کیا ہمیں نہیں پتا. اور ابھی ایک مسئلہ علم کلام بن گیا ہے، مطلب ایک کلامی باحث ہے جس میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. اچھا، اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے؟ میں نے یہ پہلے ذکر کیا تھا کہ نظریات کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے کہ نظریے کے اندر چھوٹا سا بھی رکھنا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے کردار پر ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈال دیتا ہے. تو اس لیے ان نظریات کی امپورٹنس، اسی لیے تو ہم ان نظریات کو واضح کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے کہ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے بھی اگر مسائل رہ جائیں گے نا تو وہ بعد میں جا کے آپ کے عمل اور کردار کے اوپر اثر انداز ہوں گے. تو آل عمران میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ سارا جو بنی اسرائیل کا سارا معاملہ تھا کہ وہ جو اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ان کو شرم نہیں آتی تھی، اور اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے تھے اور ان کو شرم نہیں آتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ سب اس لیے ہوا کہ قالو، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی اس چھوٹے سے رکھنے نے جو آخرت کے حوالے سے ان کے ذہن میں آ گیا تھا. انشاءاللہ جب ہم آخرت کی ایمان بالآخرت کو پڑھیں گے تو یہ بات مزید تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی. اب اسے بتانا مقصود ہے کہ عقیدے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں یا نظریات کے اندر جو کنفیوژن ہوتی ہیں وہ کس حد تک پھر اثر انداز ہوتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اور یہ اللہ کا قول ہے کہ جتنی بھی ان کے اندر تباہی بعد میں آئی، ان کے نظریات تبدیل ہوئے، اس کے اندر یہ ایک باطل نظریہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سب جو ہے خرابیاں ان کے عقیدے میں آ گئی ہیں، وہاں سے پھر ان کے اعمال بھی برباد ہو گئے. صرف یہ چھوٹی سی بات کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، بس مطلب بعد میں جنت میں ہم چلی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو ان کے دین میں جو ہے اپنی گھڑی ہوئی باتوں نے دھوکے میں ڈال دیا. اپنی من گھڑت بات ہے، اس کی حقیقت تو ہے کوئی. تو خیر توحید کی تعریف کیا ہے اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توحید صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کو خالق مان لیا جائے، رازق مان لیا جائے، مسبب الاسباب مان لیا جائے. یعنی عام طور پہ ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں نا کہ توحید کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، مخلوق کے کرنے سے نہیں ہوتا. تو یہ باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی، لیکن یہ انکمپلیٹ کانسیپٹ آف توحید ہے. اگر یہ توحید ہے نا تو یہ تو توحید جو تھے نا مشرکین مکہ وہ بھی ان کی بھی تھی. قرآن مجید کی گواہی ہے. سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. تو اب یہ سارا آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جس کی ملکیت میں تمہاری سماعت و بصارت ہے؟ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے؟ کون ہے جو مسبب الاسباب ہے؟ اور بتائیں، مطلب یہ توحید ہے اگر کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، مدبر الامر ہے. تو یہ تو وہ بھی مانتے تھے مشرکین مکہ. وہ انقریب کہیں گے فسیقولون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک. تو اللہ فرماتے ہیں ساتھ ہی کہ فقل افلا تتقون، تو کیا بتائیں کہ کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے ہو جب تم مانتے ہو یہ سب چیزیں. تو معلوم ہوا کہ توحید کا تصور جو ہے یہ ادھورا ہے اگر صرف اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہیں. توحید کا جو کمپریہنسو تصور ہے وہ آتا ہے ایمان مجمل میں. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، لیکن بڑی معنی خیز اور بڑی زبردست یہ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں تمام توحید ایک طرح سے جمع کی گئی ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ تصور ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب،
کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اس کو ماننا ہے، اور اس کے جو بھی احکامات ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے، تمام جتنے بھی احکامات ہیں زبان سے بھی اسے قبول کرنا ہے، دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. یعنی ایک حکم بھی اللہ تعالیٰ کا اگر ہم زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن دل سے تصدیق نہیں کی تو تب بھی توحید مکمل نہیں ہے. جسٹ امیجن ایک حکم بھی کسی کے بارے میں کسی کے دل میں اگر ایک حکم کے بارے میں بھی شک آ گیا تو پھر توحید کمپلیٹ نہیں رہتی ہے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ اور کمپریہنسو توحید از. اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے جو اپوزٹ کنورس کانسیپٹ ہے شرک، پہلے اس کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ جب اس کو سمجھ لیں گے تو توحید بھی ہمارے سامنے کھل جائے گی. ورنہ توحید کی جو کمپریہنسونیس ہے شاید اس کو گریسپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اب ہم اس طرف جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک جو بات ہے ابھی ایک پوائنٹ 2-3 پوائنٹس اور ہم کر لیتے ہیں کہ شرک کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، پھر ہم کوشچن دیتے ہیں انشاءاللہ. کہ شرک میں جہاں تک بات ہے نا ہماری، تو شرک تو بہت خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا جس نے شرک کیا، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جس نے بھی شرک کیا تو اس نے بہت بڑا جو ہے بہتان جو ہے اللہ تعالیٰ پر باندھا ہے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ بے شک بات وہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جس نے بھی شرک کیا تو پھر وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. تو یعنی اس حد تک یہ اس کی گھناؤنا پن ہے کہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے مشرک بندہ جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ہی کیوں نہ مانتا ہو. اگر اس نے شرک کر لیا تو اب وہ کبھی بھی جنت پہ نہیں جا سکتا. ہاں، شرک جس نے نہیں کیا ہے اور گناہ کیے ہیں، یہاں تک کہ بعض بڑی بات ہے فقہا اس پہ اختلاف ضرور کرتے ہیں قتل کے حوالے سے، لیکن اکثر جو امت مسلمہ کی جو ہے علماء یا اسکالرز یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ متفق ہیں کہ ایون قتل جو ہے اس کا بھی مرتکب اپنی سزا بھگتنے کے بعد جا سکتا ہے. ابن عباس کا قول ہے کہ نہیں جا سکتا. یعنی اتنا بڑا جرم جو ہے وہ بھی آخر سزا بھگتنے کے بعد جو ہے اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن مشرک جو ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے، آنکھیں کھول کے سمجھنا ہے، کیونکہ ہم اگر اس ٹریپ میں آ گئے تو پھر تو ہمیشہ کی بھی جہنم ہے. تو کم سے کم پہلے اس سے تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ جو بات ہے انشاءاللہ اس کو ابھی ہم دیکھیں گے آگے. اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو اس کی ہلاکت خیزی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو جس سے بھی ہم نے وارن رہنا ہے. تو یہ جی ہمارا ایک اوورال ایک بیک گراؤنڈ ہم نے دیا ہے کہ توحید کی کمپریہنسو ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئی ہے، اور اب ہم شرک کو سمجھیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے پھر ہم توحید کو سمجھ پائیں. تو کسی کے ذہن میں اگر کوئی اس والے سے کوشچن ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا کومنٹ ہے تو وہ دے سکتا ہے. سوال ہے کہ ہم بالکل ہی رول آؤٹ کر دیں کہ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یا وہ مالک ہے اپنی مرضی کے، کرنا چاہیں تو کر بھی دیں؟ یہ تو اب اس پہ تو نصوص موجود ہیں قرآن مجید کی، جب نصوص آ گئی ہیں پھر واضح احادیث بھی موجود ہیں تو پھر اس پہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے. ہاں اس کے علاوہ بڑے میں نے بتایا کہ قتل جیسا بڑا گناہ بھی اللہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ بیان کر دیا. تو اس لیے اس کو ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ معمولی میٹر نہیں ہے، یہ بڑا ہلا دینے والا میٹر. ٹھیک ہے جی. جی شکریہ. جی تو صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی؟ اچھا ٹھیک جی 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 بولے. ٹھیک ہے، کھلا. تھینک یو. اچھا اس میں شرک کے حوالے سے قرض کرنا ہے جی جی کہ دیکھیں شرک تو بے شمار شکلوں میں موجود ہے، ہمارے ارد گرد ہر جگہ ہے. درباروں پہ جائیں، قبریں ہیں، لوگ مانگتے ہیں، پیروں سے سوال کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، یہ ساری شرک کی شکلیں ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ماحول، وہ نظم
جس کی وجہ سے یہ شرک کے اڈے قائم ہیں وہ اصل میں سب سے بڑا شرک ہے کہ جس کی وجہ سے باقی شرک ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی حالت ایمان میں مومنانہ شان کا حامل بندہ کسی نظم کو چلا رہا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قبروں پہ کسی کو سجدہ کرنے دے یا گرنے دے یا قبر والے سے مانگنے دے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی یہ سمجھنا ہے کہ شرک وہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مانگا جائے یا قبر پہ جھکا جائے یہ یا چھوٹے ہیں، مطلب یہ بڑا چھوٹے ہیں، شرک ان کی بڑا وہ ہے جس کی وجہ سے بے شمار شرک چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کا دین ہماری گردنوں پہ ہوگا، اللہ کا نظام، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نظام ہمارے اوپر ہوگا، تو ان تمام شرکوں سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ یہ امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے گا بالکل جی، کہ پہلا حکم کیا دیا تھا جب مکہ فتح ہوا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت پر مبنی ہو۔ تو اس حوالے سے یہ ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، اور آگے جس کے ساتھ بات کرنی ہے اسلام کے حوالے سے ان کو یہ دعوت بھی دینی ہے کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، صرف یہ ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں ہے، یا رجم کرنے کی بات نہیں ہے، یا باقی سزاؤں کو نصب کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ایمانی طور پہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے ایمان کو شرک والا، یہ دوسرے جتنے بھی باطل نظام ہیں یہ شرک کے تمام تر شکلوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ لہذا سسٹم سینسٹائزیشن جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنی ہے خود بھی اور آگے بھی بتانی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، یہ بالکل یہ بڑی اہم بات کی اور اس پہ ہم آئیں گے بھی۔ تو اچھا، اب اس میں جو شرک کی اقسام کے حوالے سے نا بات، اگر آپ نے اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے تو اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک فی العقیدہ، تو یہ بڑا شرک ہے، یعنی شرک فی العقیدہ جو ہے اسے شرک اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے نظریے میں یا کسی کے نظریے میں شرکیہ نظریہ آ گیا ہے، یعنی شرک آ گیا ہے، تو اب یہ جو شرک ہے نا اسے بڑا شرک کہتے ہیں، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اس کی پھر آگے دو سب کیٹیگریز ہیں، شرک ذات میں اور شرک صفات کے اندر، تو اس کو ہم دیکھ لیں گے کیونکہ اس کو یہ بہت بڑی کیٹیگری ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے شرک فی العمل، یعنی جسے ہم شرک اصغر بھی کہتے ہیں، وہ بھی شرک ہے، لیکن یہ ایک ایسا شرک ہے کہ جس میں عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن عمل میں شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ تو اس شرک کی تو معافی ہو سکتی ہے، اسے شرک اصغر کہتے ہیں، لیکن شرک اکبر کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آس پاس بھی اس پہ نظر رکھنی ہے کہ شرک اکبر جو ہے ہم خود بھی اس کا ارتکاب نہ کر رہے ہیں اور ہمارے آس پاس لوگ بھی نہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک شرک ذات کا، اس کی جو سب کیٹیگریز میں شرک ذات پہلے آتا ہے، جہاں تک شرک ذات کا معاملہ تو بڑا آسان ہے۔ اس کے لیے امت مسلمہ کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ بحثیت مجموعی امت مسلمہ ذات کی شرک سے بچی رہی۔ ذات کی شرک کیا ہے؟ ان سمپل ورڈ، یعنی کوئی زیادہ مشکل کانسیپٹ یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پورا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم اللہ کی صفات 99 صفات لے لیں جو کہ حدیث میں آتی ہیں، ویسے تو اس سے زیادہ صفات ہیں، لیکن اللہ کا وہ تمام مکمل تصور جو ہے صفات سمیت اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو شرک فی ذات اس وقت ہوتا ہے کہ جب پورے کے پورے تصور الہی کو اٹھا کر آپ نے غیر اللہ کو دے دیا۔ مطلب جیسے عیسائیوں نے ظلم کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نسلی بیٹا قرار دے دیا۔ اب نسلی بیٹا تو بڑی بات ہے، وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر وہ اپنے اس نسل کی تمام کریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں۔ اب خدا کا اگر نسلی بیٹا ہے تو وہ خدا ہی ہوگا، اس کے اندر خدائی صفات ساری ہوں گی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل ہم پلہ بنا دیا اللہ کے، یعنی اللہ کی کسی ایک صفت میں شرک نہیں کیا، انہوں نے دو صفتوں میں شرک نہیں کیا، بلکہ تمام صفات سمیت اللہ کے مکمل تصور میں انہوں نے شرک کر دیا۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ میں الحمدللہ یہ چیز نہیں آئی، عیسائیوں میں آئی، دیگر جو مذاہب ہیں، یہودیوں کے اندر بھی ایک گروہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا رہا، لیکن امت مسلمہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ شرک جو ہے یہ نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تشیع کا ایک فرقہ ہے، وہ جو علوی شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ علی جو ہیں یہ اوتار ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہ ایسا فرقہ ہے کہ خود اہل تشیع بھی جو ہے وہ اعلان برات کرتے ہیں۔ تو بحث مجموعی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم بچے رہیں۔ یا پھر ہندو چینی جو مذاہب ہیں، انڈو چائنیز مذاہب، ان کے اندر یہ شرک پایا جاتا ہے بڑے پیمانے پر۔ جو تصور ہے ان کا ہمہ اوست کا، یعنی پینتھیزم کا نظریہ، وہ یہ کہتے ہیں اس نظریے کے تحت کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ خدا ہی ہے، یعنی کائنات کو انہوں نے خدا بنا دیا تمام صفات سمیت۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا جیسے برف اور پانی کا تعلق ہے کہ برف پانی بن جاتی ہے اور پانی برف بن جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ کائنات خدا ہے اور خدا کائنات ہے۔ تو یہ تصور داری بات ہے کہ پھر یہ بڑے شرک میں آتا ہے۔ یا پھر ہندو مت کے اندر یہ تصورات ہیں کہ ہندو
کہتے ہیں کہ جی کرشنا یا رام چندرا یہ کچھ لوگ تھے جن میں خدا جو ہے وہ حلول کر گیا، یعنی یہ خدا کے اوتار ہیں. تو اس طرح کے نظریات الحمدللہ امت مسلمہ میں ویسے مجموعی جو ہے وہ نہیں رہے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی خیر اس سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے اتنا پریشانی کا معاملہ نہیں ہے یہ. بہرحال اس پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن مجید میں، بہت بڑا شرک ہے اور اس سے اجتناب ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ امت مسلمہ کے اوپر بہرحال اس کی پروٹیکشن رہی ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ شرک فی صفات کے اندر. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا تصور تو آپ نے اٹھا کر کسی غیر اللہ کو نہیں دیا. اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو خالق مالک رازق جیسے بتایا کئی صفات کو مانتے ہیں، لیکن چند صفات کے اندر آپ نے کسی اور کو اللہ کا ہم پلہ بنا دیا ہے. تو یہ پھر ہو جائے گا شرک فی صفات. اب اس لحاظ سے اتنا یہ معاملہ جو ہے گمبھیر ہے کہ تمام صفات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا بہت نوحہ ہونی چاہیے آپ کو کہ صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور تاکہ آپ کسی اور ہستی کو اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ نہ بنائیں اس صفت کے حوالے سے. تو اس میں لوگ جو اکثر جو یہ صفات ہیں المتکبر، الوہاب، الحکم، مالک الملک، ان صفات میں شرک کرتے ہیں اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں اللہ کو مانتے ہوئے بھی. یعنی ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ کا انکار نہیں کرے گا. جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ کون سا شرک کرتے تھے؟ کون بتائے گا؟ جی مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے؟ اس میں وہ بتوں کو بہت سارے کاموں میں خدا کا شریک مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کی ذات میں شرک بھی نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کی چند صفات تھیں جن کے اندر انہوں نے وہ دیگر اور بت رکھے ہوئے تھے، فرشتوں کو رکھا ہوا تھا، لات منات عزا تھی وہاں پہ. تو یہ اصل مسئلہ تھا، وہ بھی شرک فی صفات ہی کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں اس ٹیڑھے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اس میں جو ہے ڈیفینیشن تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب اس میں اصل جو پیچیدگی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوقات تخلیق کی ہیں تو ان کے اندر اللہ کی بعض صفات کا عکس بھی آپ کو ملتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، بصیر ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور سماعت و بصارت ہمارے پاس بھی ہے. تو یہ انسان بعض اوقات دیکھنے والی نگاہ دھوکہ کھا جاتی ہے، اور ان دونوں جو صفات ہیں یعنی اللہ کی صفات اور مخلوق کی جو صفات ہیں ان میں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتی. اگر یہ ہمارے سامنے اس کا جو ڈفرینس ہے وہ واضح رہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے. تو وہ ڈفرینس کیا ہے؟ وہ ڈفرینس یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، ہی اونز them، وہ اس کی عطائی نہیں ہے، وہ گرانٹیڈ نہیں ہے. جبکہ ہماری جتنی بھی صفات ہیں یا مخلوقات کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں. اچھا، پھر اللہ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہیں. ہماری صفات لمیٹڈ ہے، یعنی ہماری سماعت لمیٹڈ ہے، ایک خاص ڈسٹنس کے بعد ہم نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ کی صفت جو بصارت ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس سے کوئی اس کی حدود نہیں ہے. تو اللہ کی صفات لامحدود ہے، جبکہ ہماری جو صفات ہیں یا مخلوق کی صفات ہیں محدود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ہماری جو صفات ہیں نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی، ہمیں عطا کی گئی ہیں، ایک خاص وقت سے پہلے موجود نہیں تھیں اور ایک خاص وقت کے بعد یہ موجود نہیں رہیں گی. تو یہ جو ہے تین فرق اگر ہمارے ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ آگے جو بحث ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب جو بڑے بڑے مسائل جس کے اندر شرک ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پہلے سب سے مسئلہ جو ہے شفاعت کا مسئلہ ہے. شفاعت کا مسئلہ ایسا ٹیڑھا مسئلہ ہے، الحمدللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اس گروپ میں جو لوگ بھی ساتھی ہیں وہ اس قسم کی شرک کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوں گے. اس حوالے سے کافی اویئرنیس جو ہے پھیلی ہے ریسنٹ ٹائمز میں. اس میں بڑا رول جو ہے مختلف فرقوں کا بھی ہے، مختلف اشخاص کا بھی ہے. تو الحمدللہ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کافی حد تک نجات حاصل کر لی ہے. کم سے کم پڑھے لکھے طبقے میں اب یہ شرک جو ہے اتنا نہیں پایا جاتا. تو لیکن امت مسلمہ بھی اس شرک کا شکار رہی اور ایک بڑا حصہ جو ہے شرک میں مبتلا رہا. اور سابقہ جو شریعتیں ہیں، یہ سابقہ امتیں ہیں، وہ بھی اس شرک کے ٹریپ سے نہیں بچ سکے. یہ اتنا ٹیڑھا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے شفاعت کا. ٹھیک ہے جی. تو اب شفاعت کا تصور جو ہے اس کا غلط تصور کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں جو بیٹھایا گیا وہ کیا ہے کہ شفاعت کرنے والے کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے لازم انہیں شفاعت کو قبول کروا لیں گے. یعنی ہمارے جو یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ شفاعت کیا ہے؟ سفارش کرنی ہے نا. اللہ کسی نیک بندے نے اللہ کے سامنے سفارش کرنی ہے روز محشر کے، جی یہ بندہ اچھا ہے اس کو آپ جانے دیں، ٹھیک ہے.
یا اللہ کے نبی یہ کریں گے شفاعت کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ اس شخص کو جو ہے آپ چھوڑ دیں. تو جیسے یہاں دنیا میں بھی سفارش ہوتی ہے نا، کسی بندے کو کہتے ہیں بھائی آپ اس فلاں بندے کو رکھ لیں، اچھا بندہ ہے. تو اس طریقے سے ایک تصور جو ہے لوگوں نے شاید سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جو نیک بندے ہیں نا، یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے امتی ہیں، یہ اچھے بندے ہیں، ان کو آپ جانے دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب ہیں، تو یہ لازمن جو ہے بخشوا لیں گے. اب یہ اصل مسئلہ ہے یہاں پر. سفارش کا مسئلہ کلیئر ہے، یہ بات برحق ہے، یہ قرآن مجید میں بھی ہے اس کا ذکر، اور اس کا ذکر احادیث میں تو بکثرت آیا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ روز محشر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے امتی امتی، یعنی میری امت کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو سفارش تو کرنی ہے، نیک لوگوں نے بھی سفارش کرنی ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی سفارش کریں، یہاں تک کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا. تو سفارشیں تو ہونی ہیں، لیکن سفارش کے بارے میں جو نظریہ یہ گھڑ لیا گیا ہے نا کہ یہ سفارش جس نے بھی کی اللہ کے نیک بندے نے وہ لازمن قبول ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ایک نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو ہے میدان حشر سے ہی جنت میں تو کیا پروانہ مل جائے گا. یہ بھی بات ہے نا کہ سفارش قبول تو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن میدان حشر سے ہی، جہنم میں جائے بغیر ہی بار بار جو ہے جنت پہنچ جائیں گے. تو یہ سب بالکل جو ہے غلط تصورات ہیں، اور اس جو لوگ بھی ان تصورات کو مانتے ہیں بیسیکلی وہ شرک کر رہے ہیں. جب وہ کیسے لوگ کہیں گے جی آپ تو ہم نے تو کوئی اللہ کی صفت کا انکار نہیں کیا، تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں کئی صفات جو ہیں ان کا ڈینائل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں مالک کی یوم الدین کتنی بڑی صفت ہے، مالک ایک بڑی صفت ہے نا، مالک کی پھر ایک سب کیٹیگری ہے مالک کی یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ تنہا مالک ہے اس دنیا میں بھی، اور وہ تنہا مالک ہے روز محشر کا بھی. اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بھی معاف کر سکتا ہے آپ کو، اور اللہ کے سوا کچھ اور نیک ہستیاں بھی ہیں جن کی سفارش لازماً قبول ہو جائے گی، تو مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی اب اللہ کے پاس بھی ہے اور ان مخلوقات کے پاس بھی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے مالک یوم الدین، اس میں آپ نے جو ہے اس شخص کو اب ہم پلہ بنا دیا ہے، تو یہ شرک ہے، یہی تو شرک ہے. اور اسی بات کا اقرار اللہ تعالیٰ ہم سے ہر نماز میں کرواتے ہیں. اللہ کو پتا تھا کہ یہ شرک امت مسلمہ میں بہت زیادہ پھیل جائے گا. اس طریقے سے الوالی حمایت کرنے والا وہ وہی ہے، العلیم بھی وہی ہے، الخبیر بھی وہی ہے. ظاہری بات ہے جو العلیم اور الخبیر ہو، یعنی تمام علم جاننے والا ہو، ہر طرح سے باخبر ہو، تو اس کے سامنے کوئی بندہ آگے سفارش کرے گا تو اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس سفارش سے اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ اس بندے کو چھوڑ دے گا. اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ بندہ کس پانی میں ہے، تو سفارش جو رکھی گئی ہے وہ صرف اس بندے کی تکریم کے لیے ہے، جیسا کہ ذکر ہم آگے کریں گے. یہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے بس، کہ جیسے نا آپ کسی کو بلاتے ہیں پیمانے خصوصی کو، تو آپ نے تو پہلے سے گریڈیشن کی ہوتی ہے، آپ نے اگر آپ کا سکول ہے تو اس میں آپ نے لوگوں کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، تو آپ ان سے کہتے ان کی تکریم کے لیے مہمان خصوصی کی آپ کہتے ہیں بھی ان کو انعامات آپ بانٹ دیں. تو اس سیم لائک دیٹ، یعنی یہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہی اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تکریم کرنی ہے، اس لیے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سفارش کروائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے کہ کون کس پانی میں ہے. اس لیے اس عقیدے کو، اس باطل عقیدے کو ذہنوں سے کھرچا گیا ہے. بار بار پورا مکی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، بار بار ذہنوں سے اس بات کو کھرچا گیا ہے کہ یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. کہ اللہ فرماتے ہیں اس دن جو ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی، یعنی سفارش کر بھی کوئی دے گا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، یہاں تک کہ رحمان کی اجازت ہو اور رحمان اس کی بات کو سننا پسند کرے. اللہ کا نام کسی کی بات ہی نہیں سننا پسند کرے گا تو پھر کیسی سفارش قبول ہوگی. یا ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نبا میں کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن جو ہے کوئی بولے گا، کوئی بھی جو ہے کوئی بات تک نہ کہہ سکے گا اللہ کے اذن کے بغیر. سفارش سے دور کی بات، زبان نہیں کھلے گی اللہ کے سامنے. اور پھر کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو زبان کھولنے کی اجازت ملے گی تو وہ الٹی سیدھی بات کر سکے گا؟ وہ بات بھی پھر سیدھی ہی کرے گا، وہ پھر غلط بات کی سفارش نہیں کر سکے گا. یا پھر اور جگہوں پہ بھی اس کا ذکر ہے. دوبارہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اب کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. سورہ زمر میں تو اس کی جڑ ہی کاٹ دی. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ کے سوا اور شفاعت کرنے بنا لیے ہیں، شفاعت کرنے والے بنا لیے ہیں. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اللہ کا جواب دیکھیں کیسا ہلا دینے والا ہے. انہیں بتائیں تو صحیح کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہیں
نہ کچھ سمجھ رکھتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ سفارش کریں گے؟ نہیں، کل اللہ الشفاعۃ الجمیع، کان کھول کے سن لو، تمام کی تمام شفاعت اللہ ہی کی ہے، بس جاؤ فل اسٹاپ، شفاعت ہے ہی اللہ کی، کسی بندے کی شفاعت نہیں۔ تو بات یہ اللہ نے یہاں پہ سیٹل کر دی ایک طرح سے۔ تو یہ بہرحال جو نظریہ ہے یہ بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو سارے نعتیہ کلام ہے یا قبالیاں ہیں، اس میں جو ساری بحث ہے نا، یہ اصل میں وہ ایک حدیث ہے جس کا ایک غلط انٹرپریٹیشن اس کی کر دی جاتی ہے، جس سے پھر وہ ساری قوالیاں اور وہ نعتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، آپ تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، ہاں جی، رخ پر رحمت کا جومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، لوگ اشکبار ہوتے ہیں، جی اللہ کے حبیب ہمیں لے جائیں گے جنت۔ بھائی ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اس حدیث میں بالکل یہ ذکر ہے، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنی ہوگی، آپ پڑھ لیجئے گا۔ بہرحال اس میں اس طرح سے ہے کہ روز محشر جو ہے بنی نوع انسان یکے بعد دیگر بڑے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بات پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک خاص الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس کے بعد سجدے میں گر جائیں گے، اور یہی کہیں گے امتی امتی، اللہ تعالیٰ میری امت یعنی میری امت کا کچھ بتائیں کیا کرنا ہے، یعنی امت کو آپ جو ہے سزا سے بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو۔ اب دیکھیں دوزخ سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، شفاعت قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مشرک کے لیے قبول نہیں ہو سکتی، غیر مشرک کے لیے قبول ہو جائے گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جہنم میں اس نے اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہے، اس کے بعد پھر قبول ہوگی تو قبول ہوگی۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہاں سے اب روز محشر ہی باروں بار جو ہے وہ جنت میں پہنچ جانا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جہنم سے نکال لو ان لوگوں کو جن کے دل میں ذرہ یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ اس طرح یکے بعد دیگرے پھر ہوتا رہتا ہے کہ جناب کے دل میں پہلے جو کے برابر ایمان ہو، پھر رائی کے برابر، پھر ذرے کے برابر، اس طرح کر کے وہ حدیث ہے۔ تو پھر آخر میں یہ بات آتی ہے کہ اے رسول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پوچھو مانگو کیا مانگتے ہو اے میرے حبیب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکالنے کا مجھے اجازت دے دیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ یہ کام میرا ہے، میں جو ہے اس شخص کو بھی نکال لوں گا، یعنی یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا کرم ہوگا کہ کسی نے کلمہ پڑھا ہو تو میں اس کو وہاں سے جہنم سے نکال لوں۔ لیکن معاملہ جو ہے یہی ہے، معاملہ جہنم سے نکالنے کا ہے، جیسے یہاں پہ ذکر ہے فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، آگ سے اس کو نکال۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کلیئر ہو جانا چاہیے، اس پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو۔ اول تو یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ شفاعت قبول نہیں ہونی، قبول ہو بھی جائے گی تو پھر یہ جہنم سے نکالنے کا باعث ہے، یہ براہ راست ڈائریکٹلی یا جو ہے نا جنت میں پہنچنے کی سبیل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا جو ہے وہ ایک لب لباب ہے، اور اس طرح کی بے شمار احادیث آپ کو کتب احادیث میں مل جائیں گی، 7 میں مل جائیں گی، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شفاعت ہو بس بیسیکلی ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، اور کبائر کے جو مرتکب ہیں ان کے لیے ہوگی، جس کی وجہ سے پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ کوئی جنت میں جانے کا کوئی ڈائریکٹ ٹکٹ نہیں ہے شفاعت، اول تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ شفاعت ویسے بھی اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو شفاعت قبول ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پورا سا تصور ہے، اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کریں گے تو شفاعت منظور ہوگی، جب وہ منظور کر بھی دیں گے تو پھر یہ جہنم کی آگ سے نکالے جائیں گے، یہ کوئی براہ راست جنت میں جانے والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کا بالکل اس کی جو مثال ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کی ہے۔ تو ہوپ فلی یہ چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی، اس پہ کوئی کوشچن تو نہیں ہے، اگر ہے تو پوچھ لیجیے۔ سب یہاں گزرنے والے میں عشاء کا وقت ہے، کوئی وقفہ کریں گے عشاء کے لیے؟ جی جی، ابھی ہم عشاء کا وقفہ کرتے ہیں، میرے پاس بھی 10 منٹ میں ابھی عشاء ہے۔ آپ کی عشاء ہوگی 9 بجے؟ جی 9 سے چینج کر دیا ٹائم۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ابھی وقفہ بھی کر لیتے ہیں 5-6 منٹ میں، ہماری 9:10 پر ہے یہاں پر، تو اس میں کسی نے کوشچن پوچھنا، آپ بے شک نماز پڑھیں، ہم 9:05 میں ہم بھی وقفہ کریں گے۔ تو کسی نے کوئی کمنٹ کرنا ہے اس پہ، کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو بے شک پوچھیں۔
ایک آیت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں عبداللہ جی بن جی الشیطان الرجیم بسم اللہ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. کیا یہ ایک بائی پاس دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. بائی پاس تو مطلب کس طرح آپ کہہ رہے ہیں بائی پاس کہ وہ تو شرط ہی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کو خوف ترجمہ شیئر کروں یا آج سمجھ آئیے؟ وہی ہے نا خوف جو اللہ کا. اب اللہ کو خوف تو بڑی چاہ ہے نا. جو اللہ کو خوف ہاں جی رکھتا ہے جو اللہ کو خوف رکھتا ہے وہ تو اس کا اعمال بہترین ہوں گے. نہیں فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اصل میں یہ پیچھے آ رہی ہے ایک کنڈیشن آ رہی ہے. جی جی وہ کنڈیشن آ رہی ہے کہ بغیر کسی لالچ یا توقع یا صلے کے کھانا کھلاتا ہے جو، اس کا آگے امپیکٹ آ رہا ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ حشر کیا کرے گا اللہ کہ اس دن کی سختی سے اس کو بچا لے گا اور وہ کیفیت سرور اور آرام میں سکون میں. نہیں خود سوچے نا کہ جس کے اعمال یہ ہیں وہ شرک پر تو نہیں ہوگا نا. یعنی یہ آیت اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہی ہے جو ہم اسٹیبلش یہاں پہ کر رہے ہیں اللہ کی آیات کی روشنی میں کہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہوگا اس کے لیے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. ہاں شرک کی تو وہ تو پھر اب اس میں ہیں دو تین ایشوز. ایک تو چلو وہ سارے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں، حابطۃ اعمال کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہر گناہ کو معاف کرے گا. اس کی آیت کون سی تھی؟ اس کی ذرا دلیل شیئر کر دیجیے. یہ سورہ نساء کے اندر جو ہے ملٹیپل ٹائمز یہ بات آئی ہے. اس کو آپ دیکھیں اور وہ ایبسولوٹ کافر کے شرک کی بات کر رہی ہے، مسلمان کے شرک کی بات. اس کو بھی ڈیفرینشیٹ. وہ تو کیٹیگوریکلی شرک کو ڈینائی کر رہی ہے نا. اب اس میں شرک فی العقیدہ ہی ہے جہاں پہ جو ڈسکشن میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی یہ 2 دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے اس بات کو. اور پھر اور جس نے ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما ایک جگہ پہ فرمایا اور بعد میں دوبارہ فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تو یہ کیٹیگوریکلی شرک کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی نہیں بخشے گا. ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی وہ بھی نہیں ہے کوئی بات کنفیوژن بھی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور یہ پھر احادیث میں بڑی تفصیل سے یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا. تو شرک کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اور یہ اس میں بھی جو حدیث آتی ہے نا حدیث معراج، اس میں بھی جو 3 آپ گفٹس ملے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو شرک کا مرتکب ہے اس کو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی لوگ ہیں ان کو جہنم سے خلاصی مل جائے گی اپنے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد. اور بھی بہت سی حدیث ہے. اس کی وہ 5 خوفناکیاں شیئر کر دی. ہاں جی شرک کی جو 5 خوفناک جہتیں ہیں وہ شیئر کر دی آپ نے، کیونکہ میں نے کوئی 30 منٹ پہلا نہیں سنا. یعنی حابطۃ اعمال کے ملٹی پلائر بائی 0 ملٹی پلائر ہے. بالکل وہ ہم نے ابھی تو یہی بتایا ہے کہ جس نے بڑے سے شرک کا بڑا ارتکاب نیکی کر عمل لیا کیا ہوگا، ہاں اس کے اگر 0 ہو شرک کر جائے گا. دیا تو ملٹی پلائی بائی 0 کر دے گا. یہ ایسی چیز وہ ہم نے بتا دیا کہ کوئی جو مرضی کر لے چاہے اس نے دیگر اعمال بھی کیے ہوں وہ سب کے سب جو ہیں وہ سارے سال میٹر نہیں کریں گے. 0 وہ ملٹی سیدھا پلائر ہے. جہنم میں. ہاں 0 ملٹی پلائر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ شفاعت کا مسئلہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو گروپ یہاں پہ ہے تو ان کے ہاں یہ کلیئر ہی ہوگا. میں گمان کرتا ہوں انشاءاللہ وہ مسئلہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے اس کو ذرا تھوڑا جلدی بھی اسکپ کیا ہے. اب آگے انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد آتے ہیں ہم. ایک اور جو ہے جو شرک کا ایک بہت بڑا جو بہت بڑی ایک صورت ہے اس کو ہم دیکھیں گے جس سے ہم کہتے ہیں استعانت کا مسئلہ. اس میں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے گرتے دیکھا ہے. تو اس کو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اکثریت جو ہے یا آپ سب لوگ ہی اس شرک سے بھی بچے ہوئے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس ٹریپ میں پھنستے دیکھا ہے اور اس کا جال بہت بڑے پیمانے پہ آج پھیل چکا ہے. تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم نماز کا وقت کر لیتے ہیں. باقی جو لوگ جن کی نماز ابھی نہیں ہے جیسے مادوی وغیرہ آپ اس کو بے شک جو ہے اب دوسرا جو بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور اس میں شرک ہوتا ہے اور میں نے بتایا کہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے اس میں انوالو ہوتے دیکھا.
وہ ہے جی استعانت کا مسئلہ۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ بھی ایک بڑی پیچیدگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اب یہ بڑی مطلب شفاعت کا معاملہ تو کلیئر ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو آپ شفیع بنائیں گے تو وہ تو شرک ہو جائے گا اسٹریٹ اوے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ یعنی فار ایگزامپل میں کسی جگہ پہ مجھے جانا تھا اور آپ کے پاس گاڑی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے وہاں تک ڈراپ کر دیں۔ اب میں نے مانگی تو غیر اللہ سے مدد ہے نا، آپ غیر اللہ ہیں، لیکن یہ مدد مانگنا جائز ہے۔ اب یہ پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت سی بھی صفات ہے جس کا انکار ہو جاتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ غلط تصور کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی دینے والا ہے، رازق ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی باطل نظریات عقائد موجود ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ پیروں فقیروں کے لیے یا بزرگوں کے لیے یہ نظریہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ حفاظت کرنے والا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، تو یہ تو اسٹریٹ اوے شرک ہے اور بڑا شرک ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ جس میں بتا رہا تھا کہ ٹریپ ہوتے ہیں لوگ اور ہم جیسے بھی پھنس جاتے ہیں، وہ ہے کہ غیبی اسباب کے ذریعے سے مدد جو ہے وہ لینا، جسے کہتے ہیں استمداد بالغیب۔ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے سوا جس سبب سے ہم نے مدد مانگنی ہے نا، تو وہ سبب جو ہے وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے جسے کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ظاہر بھی ہو وہ جو مدد کرنے والا ہے، اور جو اسباب وہ استعمال کر رہا ہے آپ کی مدد کے لیے وہ بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ دونوں شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی، ایسی کسی ہستی سے، ایسی کسی مخلوق سے مانگنا جو خود غیبی ہے، یا وہ مخلوق ہے تو ظاہر طور پہ موجود ہے، لیکن جو اسباب وہ استعمال کر رہی ہے مخلوق وہ غیبی ہیں۔ جیسے کوئی بزرگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو یہ موکلوں سے کام کرا دوں گا، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ تو اب وہ بندہ تو ظاہر ہے، ساری باتیں موجود ہے سامنے، لیکن وہ جو اسباب استعمال کر رہا ہے وہ غیبی ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور جو بندہ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو مانگتا ہی جنات سے مدد مانگتا ہے، وہ تو جو مدد کرنے والا ہے وہی غیبی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں پھر بڑے لوگ ٹریپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جتنی بھی پیری فکیری یہاں پہ چل رہی ہے اور جتنا بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے اندر یہی ٹریپ ہے جس کے اندر لوگ پھنستے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہیں جو غیب میں ہوتے ہوئے مدد کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم ظاہری اسباب سے بیزار ہو جاتے ہیں یا ظاہری اسباب جو ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، تبھی تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا۔ تو یعنی جو ریفیوج ہے ہمارا وہ اس ہستی کے اوپر ہے یا ہستی کے سائے میں ہے کہ جو غیب میں ہے اور غیبی اسباب کے ذریعے سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب جب ہم کسی اور ہستی کو وہاں پر لے کے آتے ہیں تو اگین وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ ہوگی وہ ہستی، اس لیے یہ شرک ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو اتنا زیادہ گمبھیر ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے ہر گلی محلے میں نہیں نہ صحیح تو ہر علاقے میں ایک ایسا آپ کو مل جائے گا بندہ کہ جو موکلوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کر رہا ہے، اور یا اور جو ہے کوئی دم درود کر کے آپ کا کام حل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سارے سلسلے ہیں یہ بھی اصل میں شرکیہ سلسلے ہیں۔ اس حوالے سے صرف دو ہی استثناءات ہیں، دو ایکسیپشنز ہیں کہ آپ کسی سے دعا کی درخواست کر دیں، بس یہاں تک ہے کہ آپ نے کسی سے کہہ دیا بھی میرے لیے دعا کرنا، بس یہاں تک ہے۔ یہ نظریہ آپ کا رہے کہ دعا اگر اللہ چاہے گا تو قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یعنی یہ نظریہ بھی رکھ لیا کہ بھی یہ تو اللہ کا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کی تو دعا قبول ہی ہوگی، تو پھر شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے کہہ دیا ریکویسٹ کر دی کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ رقیہ شریعہ ہے کہ آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ قرآن کی آیات میرے کو پڑھ کے پھونک دیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یہاں سے آگے بڑھنا جو ہے یہ پھر وہ شرک کی ڈومین شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ایون کہ جو موحد بھی ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ایک واضح قرآن کی جو نص موجود ہے وہ سورہ اعراف میں آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ اچھا، ایک تو یہ بات سیدھی ہوگی نا کہ یہ شرک کرتے ہیں، شرک کراتے ہیں جو خود کچھ تخلیق نہیں کر پاتے بلکہ خود ہی مخلوق ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور کوئی جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے کوئی مدد کرنے کی، اور بلکہ
خود ان کی مدد کی جاتی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. تو یہ تو بڑے سمپل ہے نا کہ ان لوگوں کی بات، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ مدد نہیں کر پاتے اور لوگوں نے ان کو جو ہے مسبب الاسباب مان لیا ہے، خدا مان لیا ہے. تو ایسے تو عام طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس گروپ میں وہ لوگ ہیں جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں. لیکن جو دوسرا والا معاملہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا وہ جو ہے یہاں اس آیت کے اندر واضح ہوتا ہے سورہ انعام کی. تو یوم یحشرہم جمیعا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ جس روز اللہ فرماتے ہیں جس روز سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جو ہے جنوں کی جماعت، تم نے جو ہے کئی انسانوں کے ساتھ جو ہے نا تم نے نو انسانوں کا خوب ہاتھ صاف کیا ہے، تو تم نے خوب اس سے فائدہ اٹھایا. تو قال اولیاؤہم من الانس، نہیں وہ کہیں گے جو ان کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے. ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجرا الذی اجلت لنا، اور وہ بات آ گئی جس کی جو کہ اینڈ ہمارے لیے طے تھا، وہ موت ہم پر وارد ہوگی. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ وہیں پہ فیصلہ سنا دیں گے کہ تمہاری دونوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، رہو گے تم یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک رب جو ہے تمہارا حکیم اور علیم ہے. تو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ وہ جو جنات اور انسان جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بیسیکلی جتنے بھی سلسلے ہیں یہ والے جو غیبی اسباب کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، یہ جنات کو استعمال کرتے ہیں. تو اس پہ بالکل واضح بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جو گروہ ہے نا جو ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. اس لیے ہمارے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ جو استمداد بالغیب کے حوالے سے کام کر رہا ہے، جو بھی جادوگر ہے اس طرح کا، اس کو پھر قتل کرنے کا حکم ہے اگر وہ باز نہیں آتا. تو اس سے ہمیں یہ جو ہوشیار رہنا. سورہ یاسین کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. یہ بھی تمام جند آلیات بات کی ہے یا بتوں کے حوالے سے کیا تھا؟ نہیں، تو ان کی جند بھی ہے نا، ان کے لشکر بھی تو ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. تو یہ وہی جنات کی بات ہو رہی ہے نا. من دون اللہ آلہ نا، یعنی کوئی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو الہ کی کیفیت ہے، مطلب ہے کہ اس کا کوئی اسپیسیفک شان نزول تو نہیں ہے. ایک دفعہ کسی کو پیش کی تو کہتا ہے یار یہ تو بتوں کے لیے آئی ہے. نہیں، بتوں کے لیے ایسی تو بات نہیں ہے. یہاں پہ تو جند کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پھر جند بھی ہیں، ان کے لشکر بھی ہیں. تو یہاں پہ اصل میں جہاں پہ بھی بت پرستی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اصل میں دراصل جنات کی پوجا ہو رہی ہوگی. یہ بھی قرآن میں واضح کر دیا ہے. سورہ نام میں کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ بیسیکلی یہ جنات جو ہے نا یہی ہوتے ہیں جو یہ بتوں کے پیچھے ہوتے ہیں. وہ جو لوگوں کو جو ہے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ریلیجیس، یہ بیسیکلی بتوں کے جو جنات کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں. تو ایون کیا ہو پتا ہے نا کہ جو عزا تھی، جب اس کو توڑنے کے لیے بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سیف اللہ جو تھے انہوں نے پھر بھوتنی بھی تھی ایک، وہ جننی بھی تھی جس کو انہوں نے تلوار سے پھر جو ہے تلوار سے جو ہے اس کا اور عزا وغیرہ تھے جو خانہ کعبہ میں تھے، ہاں اس میں پیچھے کون سا جن تھا؟ ان کے پیچھے بھی بڑے بڑے جنات تھے یا جو بھی تھے. تو یہ جنات کا ہی سلسلہ ہوتا ہے سارا، مطلب یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی پوجا مت کرو. جب آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو. اب وہ سیدھی سیدھی بات انہوں نے کی، یہ تو یہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت تراش تھا بہت بڑا. لیکن اصل میں بتوں کی پوجا بیسیکلی شیطان کی پوجا ہوتی ہے، جنات کی پوجا ہوتی ہے. اور یہ سارے سلسلے جو ہے نا یہ آپس میں ان کی ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس سے یہاں پہ منع کر دیا گیا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے. اس لیے بہت زبردست کتاب لکھی ہے جو عرب عالم ہے، یہ جو ہے بہت مشہور کتاب ہے، افسارم البتار کہتے ہیں اسے. تو یہ مطلب یہ جو ہے ایک کلا کما کرنے والی تلوار، ٹھیک ہے، پھر تصدی سحرۃ الاشرار، یعنی یہ جو شریف جادوگروں کی کلا کما کرنے والی جو تلوار. اس میں انہوں نے وہ ساری نشانیاں واضح کی ہیں کہ جو عام طور پر ایسے لوگ آپ سے پوچھیں گے، جیسے فار ایگزامپل ایسے لوگ آپ سے ماں کا نام پوچھیں گے تو یہ شیطان ہے، اسی وقت سمجھ لیں گے شیطان ہے. کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مانگیں گے، جانور طلب کریں گے، بسم اللہ کہے بغیر ذبح کریں گے، طلسم لکھیں گے کوئی، اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ کیا لکھا ہے اس کے اوپر ابجد نمبر اکثر لکھے ہوتے ہیں، یہ 786 وغیرہ، یہ ساری کہانیاں یہ سب جنات کی. لیکن
مدثر بھائی ہر بت کے پیچھے کوئی جن ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ Do you have any دلیل for that؟ اس کا ہمیں وہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر ہے کہ جیسے میں نے ایک تو بتایا کہ وہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہ اباجان جو ہے آپ شیطان کی پوجا مت کریں. اسی طریقے سے جہاں پر بھی بت پرستی کا سورہ انعام میں کافی جگہ پر ریفرنسز ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ شیاطین ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. تو اس سے ہم نے پھر غریب بات ہے ڈیڈیوس کیا ہے. اب اور ہندو تیسری پہ mythology جو میں دیکھیں جیسے کرشنا ہے یا جی رام ہے یا جتنے بھی ان کے بت ہیں، کالی دیوی ہے، جتنی بھی جی کالی ماتا ہے، جتنے بھی ان کے بت ہیں، ان کے پیچھے کا ایسا کوئی کنسیپٹ نظر نہیں آتا کہ ان کے پیچھے کچھ جن ہے. وہ تو نہیں بتائیں گے نا، لیکن جو قرآن ہمیں یہاں سے بتا رہا ہے اور پھر وہ جو ایک واضح ہمیں روایت مل رہی ہے جس میں جو ہے عزا جو تھی اس کے پیچھے وہ بتنی تھی، وہ جنی تھی. تو یہ پھر ہم اخذ کر سکتے ہیں. اگین یہ ڈائریکشن ہی ہے، اس پہ کوشچن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس پہ انف ایویڈنسز ہیں کہ ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی شیاطین ہیں جو کہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اور جو بیسیکلی جو لوگ بھی ان کی پوجا کرتے ہیں تو پھر ان کو کچھ گیان دھیان بھی تو ہوتا ہے نا، کچھ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، تو وہ جنات کے ذریعے سے ہوتے ہیں. تو جو اہل تصوف ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس حوالے سے گیان دھیان کرتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے معاملہ کہ ہمیں پہلے اسکروٹنائز کرنا چاہیے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ریلیجیس ایکسپیرینس کو جو ہے نا اسکروٹنائز بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈومین ایسی ہے جس میں جنات بھی اپنا عمل دخل رکھتے ہیں، تو اس کو شریعت کی بنیاد پر اسکروٹنائز کرنا چاہیے. تو یہ کچھ یعنی حقائق ہیں جن کی بیس پہ ہم ڈیڈکشن کر رہے ہیں. تو اس والے سے کوشچن بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایسا تعویذ دیں گے آپ کو ڈبے میں ڈبے بنے ہوں گے جس میں کھانے بنے ہوں گے، ذائچے بنے ہوں گے، یہ شیطان ہے، روپوش ہونے کا کہیں گے آپ کو، سورج سے دور رہیں. اچھا ایک خاص مدت تک جو ہے جو عام طور پہ 40 دن ہوتی ہے پانی سے دور رہنے کا کہیں گے. تو مریض کو دفن کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیں گے کہ جی آپ یہ چیز دفن کر دیں تو آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ایسے کاغذ دیں گے جن کو جلا کر اس کی دھونی دینے کی بات ہوگی. ایسے کلام کے ساتھ جو ہے بڑھائیں گے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تیزی سے منہ پہ بولیں گے کچھ. مریض کو اس کا نام، شہر اور آنے کی وجہ بتا دیں گے، آپ کو باقاعدہ بتا دیں گے بھی آپ کہاں سے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ آپ کے ساتھ جو کرین ہوتا ہے، وہ جو ساتھ ایک پارکنگ پلیس رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، وہاں پہ ایک جن ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے. تو اس جن سے بیسیکلی وہ انٹریکشن کر کے پوچھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر کاغذ یا تعویذ پانی میں گھول کے پینے کا کہیں گے. تو یہ ساری پھر علامتیں ہیں جو ان شرعی جادوگروں کی. یہ چہروں سے آپ کو بہت نیک لگیں گے، آپ کو لگیں گے یہ تو بڑا ولی کامل ہے، آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے، فری میں علاج کر رہے ہوں گے اور علاج ہو بھی رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسے بڑے بڑے واقعات جو ہے نا میری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں. مطلب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ آرتھرائٹس ہو کسی کو، جو یہ ٹانگوں کے بیچ میں جو جل ختم ہو جاتی ہے جب، تو آرتھرائٹس وہ بھی آخری سٹیج کا ہو اور آپ اس کے باوجود جو ہے نماز پڑھ رہے ہوں آرام سے. ہاں جی، مطلب یہ تو یقین نہیں کرنے والی بات ہے. مطلب کیسے بنا یقین کرے، لیکن یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مسئلہ کیا تھا، وہی تعویذ کرنا چل رہا تھا کوئی. تو جیسے ہی توبہ کی، ٹھیک ہے، خاتون تھی ایک، تو فوراً جو ہے وہ درد واپس آ گئی. تو نہیں اتنا جو ہے نا یہ اس کی تاثیر ہے کہ یہ امپیکٹ اس کا ہوتا ہے اور مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہی پھر وہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ سے آپ نے مدد مانگنی ہے. ایسے معاملات میں انسان جب ڈیسپریٹ ہوتا ہے تو پھر عام طور پہ کیا ہے کہ وہ جو معاملات آج کل تو ڈیسپریٹ ہونے کے بہت سے معاملات ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی بچی کی، یا ہے وہ کیا کہتے ہیں جاب نہیں لگ رہی، یا رزق میں تنگی ہوگی ہے. تو یہ سب جو ہے آپ سارے وہ ترن والا ہیں ان لوگوں کے، ان سب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اور ان کا ایمان جو ہے اس کا سودا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اسے ہوشیار رہنا چاہیے. اور تیسرا مسئلہ جو کہ جس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے وہ حاکمیت کا پھر بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ذکر شروع میں بطور صاحب نے کر دیا تھا. اس کے بارے میں تو شعور ہے ہی نہیں. چلو اس کے بعد پہلے دو جو ہم نے صورتیں بتائیں اس کا شعور پھر ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور اتھارٹی اگر آپ کو کوئی لیجسلیشن کر رہی ہے آپ کے لیے قانون سازی کر رہی ہے اور آپ اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہی ان کو پھر خدا بنا لینا ہے. اور یہ بہت بڑا شرک ہے. یعنی باقی جو دو صورتیں تھیں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو لوگ شرک بناتے ہیں نا وہ کسی اور ہستیوں کو بناتے ہیں. یعنی کسی نے اگر یہ سمجھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لازماً جنت میں لے جائیں گے، تو اس نے بیسیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ بنا دیا. اچھا کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ کے سوا کوئی اور بزرگ بھی ہے جو اولاد دیتا ہے یا
رزق دیتا ہے تو اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو شرک بنا لیا. لیکن یہاں پر جو بڑا حاکم کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں حکم میرا چلے گا، تو وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انا ربکم الاعلیٰ فرعون نے کہا تھا. تو آج جو اس کی صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پارلیمنٹ ہے. آج کل یہ پارلیمنٹ گویا کہ اپنے زبان سے کہہ رہی ہے کہ نحن اربابکم الاعلیٰ، ہم جو ہے اعلیٰ رب ہیں تمہارے. اللہ کے قوانین کے آگے کسی کا قانون نہیں چل سکتا. اور اس کے لیے نص قطعی جو ہے وہ سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے. ویسے تو یہ مسئلہ اور کافی جگہوں پہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں جس شان سے آیا ہے اس میں تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عیسائیوں پر یہ چارج شیٹ لگی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنایا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی رب بنایا ہوا تھا. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی ان کو. اس زمانے میں عدی بن حاتم کی سے مروی ایک روایت موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، وہ حدیث حسن حدیث ہے. تو وہ ان سے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تو رب بنایا، ٹھیک ہے، ہم ان کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، ان سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے علماء اور مشائخ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو ہم پہ یہ کیوں یہ کہا گیا ہے؟ تو اور جو ہے سوال بڑا مطلب زبردست تھا اور اہم تھا، اور ہمارے لیے ایک بڑی آسانی والا معاملہ ہو گیا کہ ہم بھی اب سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو. تو انہوں نے سوال پوچھا تو آپ سے نے جواب دیا کہ جب یہ تمہارے حلال و حرام کے فیصلے کرتے تھے تو تم ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے یا اللہ کی کتاب کی طرف جاتے تھے؟ یعنی اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، کیا یہ میٹر کرتا تھا تمہارے لیے، یا ان علماء اور مشائخ کے فیصلے تمہارے لیے حتمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ان علماء اور مشائخ کی بات کو ہم حتمی مانتے تھے. تو آپ سے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنا لینا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، اور انہیں نہیں حکم تھا سوائے اس کے کہ ایک اللہ کی بندگی کرے. حالانکہ ان کے سامنے وہ کوئی عبادت نہیں کر رہے تھے، ان کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے، صرف لیجسلیشن کا حق جو ہے، جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے قانون دینے کی یا حکم دینے کی، وہ انہوں نے اللہ سے لے کر وہ اپنے علماء اور مشائخ کو دی تھی. تو ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ کے سوا ان کی بندگی کر رہے ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک اور سب سے شرک کرتے ہیں. تو یہ جو شرک ہے اس میں تو خیر سبھی بڑے ہیں. اس لیے وہ پارٹیاں جو سیکولر پارٹی ہیں، جو اللہ کے نظام کی بات نہیں کر رہی، اللہ کے احکامات کے نفاذ کی قائل نہیں ہیں، وہ شرک کا برملا جو ہے اعلان کر رہی ہیں. اور جو لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ ایسی جماعتوں کو ووٹ دینا کیسا ہے، جو لوگ بھی پھر ان کو ووٹ دیں گے وہ اس شرک میں ان کا ساتھ دیں گے. تو ایسی جماعت کو ووٹ ہم نہیں دے سکتے. صرف اسی جماعت کو ووٹ دے سکتے ہیں جس کا کلیئر ڈکلیئرڈ آبجیکٹو اللہ کے دین کا نفاذ ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہو. جو لوگ نہیں اس کو تسلیم کرتے ان کو ووٹ بھی نہیں دیا جا سکتا. تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو اس پہ کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. کہ اور یہ جیسا کہ ذکر ہوا تھا سب سے بڑا شرک یہی ہے، یہ شرک ہو رہا ہو تو باقی سب شرک جو ہیں ان کو سرپرستی مل جاتی ہے. اور یہ شرک اگر ختم ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بھیجا تھا کہ جتنے بھی بت ہیں سب کو توڑ دو، اور جتنی بھی قبریں ہیں جو 1 انچ سے اوپر ان کو مسمار کر دو. تو یہ طریقہ ہے، جب یہ حکم نافذ ہو جائے گا اللہ کا اوپر اسٹیٹ لیول پہ تو پھر نیچے اس طریقے سے شرک کا کالا کما ہوگا. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام توڑتے جاتے تھے ان بتوں کو اور کہتے جاتے تھے کہ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تو یہی پھر ہوگا جب اللہ کا دین غالب ہوگا. لیکن کیونکہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے تو شرک جب اوپر ہو رہا ہوگا تو نیچے ہر قسم کے شرک جو ہیں ان کو پھر ایک طرح سے سرپرستی حاصل رہے گی. یہ جو ہے وہ شرک صفات کی وہ صورتیں ہیں جو ہمارے ہاں زیادہ رائج ہیں. ان سے ہمیں بچنا ہوگا کہ یہ جو بھی ان میں سے کسی کے اندر پڑ گیا پھر اب وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ اب جہنم میں ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. جی آپ کو کسی کا کوشچن ہے اس حوالے سے، کمنٹ ہے تو وہ. جی مدثر بھائی ماجد بول رہا ہوں میں. جی میرا ایک سوال ہے، حاکمیت میں جیسے آپ نے ایکسپلین کیا تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں بتا دیا ہے
اگر جو آپ کا حاکم ہے جو آپ کو اس کے علاوہ اگر کوئی چیز بتا رہا ہے تو دین شرک کی اس میں آئے گا، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ نیچے نفاذ نہیں کرنا چاہ رہا اسلام کا تو بھی وہ حاکمیت کے شرک کے اندر بڑا اچھا آپ شمول نے کیا سوال جائے گا۔ پوچھا. اس میں اب یہ دو آ رہے ہیں. ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر وہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے احکامات ہی نافذ ہونے چاہیے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، میں نہیں کر پا رہا، تو اس کو پھر علماء جو بعض اسکالرز ہیں وہ اس کو شرک فی العمل کا مرتکب کہتے ہیں، کہ ایسا عالم جو ہے وہ بڑے شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، شرک اصغر کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ وہ مانتا تو ہے کہ بھی اللہ کے احکامات نافذ ہونے چاہیے، لیکن اس پہ پھر ایک بہت بڑا گروہ علماء کا وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حاکم یہ کہے تو یہ جواز بنتا نہیں، مطلب ہے نا، حاکم کہہ رہے جی کہ میں جو ہے وہ مجبور ہوں، تو یہ تو اگر مجبور ہے تو حاکم حکومت چھوڑ دو، ٹھیک ہے. اگر وہ حاکم حکومت نہیں چھوڑتا اور ساتھ ہی اللہ کے احکامات بھی نافذ نہیں کر رہا، تو پھر ایسا حاکم جو ہے وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، چاہے وہ عقیدہ اس کا کچھ بھی ہو، عقیدہ ٹھیک بھی کیوں نہ ہو، وہ اگر عملاً اس کو نافذ نہیں کر رہا تو وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، یا پھر وہ حکومت چھوڑ دے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر بڑی بات ہے، پھر حکومت نہ کرے، لیکن حکومت کر رہا ہے اور ساتھ بھی کہہ رہا ہے جی میں مجبور ہوں، تو یہ حاکم ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ حاکم میں کہنا جو ہے یہ صرف اب سے باطن کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ گروہ جو ہے وہ اس والے سے کافی سخت حکم لگاتا ہے. مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں تو اسی کا قائل ہوں، یہ بات لاجیکل بھی ہے کہ حاکم جو ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں نافذ نہیں کر پا رہا، ہونا تو چاہیے، تو اور ویسے ایسا ہوتا بھی نہیں، مطلب جو حاکم نافذ نہیں کر رہا ہوتا نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا، جو کام وہ خود نہیں کر رہا وہ کیسے سپورٹ کرے گا، مطلب یہ ایسا جیدار جیدار تو نہیں کہنا چاہیے، ایسا جو ہے بہادر آدمی بہت کم ہی ہوتا ہے جو غلطی کا برملا اعتراف کر رہا ہو، کیونکہ یہی بات ہے، غلطی کا اعتراف کرنے سے آپ کا اسٹیٹس گرتا ہے نا نیچے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ غلطی کا ارتکاب کر رہا ہو، برملا یہ بھی کہے کہ جی ہے تو غلط، لیکن کیا کریں. عام طور پر زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اس غلطی کا، وہ اس کو انڈورس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تسلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر حاکم آپ دیکھیں گے دنیا میں وہی ہیں کہ جو باقاعدہ ان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات نافذ نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال جس نے بھی ایسا نظریہ رکھا وہ اللہ کے نزدیک شرک اکبر کا مرتکب ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکتا. اور جس نے ایسے حاکم کو انڈورس کیا یا اس کو سپورٹ کیا تو پھر وہ بھی اس میں شریک ہے، گو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے جی وہ یہ کہتا ہے جی اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں، ان کو بندہ اچھا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے وہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس اینگل سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے اوپر جو ہے اس کا وبال تو پڑ کے رہے گا. یعنی ایسے شخص کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اس کے اوپر اس جرم کا وبال پڑ کے رہے گا. السلام علیکم. میں بات کر رہا ہوں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں، ابھی فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ آیا سود کے خلاف، اس پہ پھر ایکسٹینشن تو نہیں چیلنج کر دیا گیا. اس سے پہلے میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، بالکل تو 20 سال سے مطلب جب پہلی دفعہ فیصلہ آیا تو اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا کہ 2 سال ابھی ہمیں ٹائم دیں، پھر تو 8 سال کی اور مہلت، ریسنٹلی پھر ہم نے اور ویڈیو بھی مہلت. بنائی ہے کہ 3 دفعہ ہو چکا ہے، پہلے 2 دفعہ اس کی ویڈیو، 2 دفعہ اس کا وہ ہو چکا ہے تو فیصلہ پھر ریویو ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ حاکم جو ہے ان کو کوئی ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی، وہ مطلب بالکل بے حس ہیں کہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے حکم کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں ریویو پٹیشن دائر کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیسے ان کے اندر یہ جرت آتی ہے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. ظاہری بات ہے پھر یہ لوگ جو ہیں دراصل یہ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، اور ایسے زبانوں پہ تو آ ہی جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دل میں ان کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے، زبانوں پہ بھی بعض اوقات اس کا اظہار ہو جاتا ہے. تو اکثر تو کہہ دیتے ہیں نا جی جو اسلامی سزائیں تو وحشیانہ سزائیں معاذ اللہ. تو یہ تو بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں وحشیانہ ہیں، اللہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کر ہی دیتا ہے، اور یہ پھر راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں. شرک کے والے سے اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتا، زیادہ دیر تک مہلت نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہت سخت. تو بہرحال یہ ہمارے سامنے جو ہے شرک کے صفات کی وصولتیں ہیں، یہ جو
कैटेगरीज हैं, शिर्क ज़ात और शिर्क सिफात। ये शिर्क अकीदा की कैटेगरीज हैं, शिर्क अकबर की कैटेगरीज हैं, इनमें कोई माफ़ी नहीं है, चाहे वो बंदा कलमा गोई क्यों ना हो, चाहे वो नमाजी परहेजगार ही क्यों ना हो, चाहे वो हज कर मुर्तकी भी क्यों ना हो, जैसे बात तू सब कर रहे थे, वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो इससे हमें होशियार रहना है, इसके वाले से अवेयरनेस को फैलाना है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि शिर्क की एक और बड़ी कैटेगरी है, वो है शिर्क फिल अमल। तो उसमें तो खैर शायद ही को बचाओ, लेकिन कम से कम अकीदे की ये जो कैटेगरीज है इनसे हमें बचना बड़ा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन किसी का है तो पूछना, वरना फिर हम कंक्लूड करेंगे। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से पूछना चाहता हूँ। जो हमारे सामने है इस वक्त, इमरान जो है, इमरान खान, वो तो बड़ा क्लियरली कहता है ना, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हूँ खड़ा और मैं तो किसी और को नहीं मानता। ठीक है, तो अच्छा, आप इस कॉन्सेप्ट को लेके उसने जो शऊर कॉमन लोगों में बनाया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मौलवी ने भी या किसी आलिम ने भी इस तरह का काम किया। तो इसको सपोर्ट करना आपके ख्याल में कैसा है? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो बात जो भी करें, मतलब, लेकिन देखा जाएगा कि उनकी पार्टी का मंशूर क्या है। ठीक है, तो उनकी पार्टी का मंशूर तो सेकुलर है। अच्छा, रियासत मदीना की जो वो बात करते हैं, लेकिन रियासत मदीना की जब वजाहत उनसे पूछी गई तो उन्होंने साफ कहा कि जी जैसे यूके में है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, तो वैसे ही हम मतलब जो है ना मदीना की रियासत चाहते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी असल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं दीनी, जिसकी वजह से जो दीनी लोग हैं वो समझते हैं कि मतलब शायद वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बड़े कई मकामात पे वजाहत दी है कि उनका जो मॉडल है उसमें नफाज शरीयत नहीं है, वो तो एक वेलफेयर स्टेट है। तो जब उनका मैनिफेस्टो क्लियर है कि वो इसके इसके वाले से कोई सोच नहीं रखते, तो फिर उनको भी सपोर्ट करना फिर उसी जुमरे में आएगा। ठीक है, तो हमें बहरहाल इस वाले से जो है वो सोचना चाहिए दीनी तबकात को कि इनको सपोर्ट करने से तो मुल्क कौम का तो भला होना नहीं है, ना ही इससे कोई दीन का कोई फायदा होना है। इसलिए अपनी तो आखिरत कम से कम बचाए ना। मतलब हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत में रहे वो, कोई उन्होंने इस्लाम की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की, कुछ चीज़ों को गरीब बात उन्होंने अप्रूव कर दिया, ऐसे काम तो तमाम है जो हाकिम करते रहे हैं। तो कुछ अच्छे अगर अहकामात अच्छे काम को हाकिम करते हैं उसे अप्रिशिएट जरूर कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको आउटराइटली सपोर्ट करें जब तक कि वो क्लियरली अल्लाह के दीन की बालादस्ती का नजरिया नहीं रखता। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है, इसलिए हमें उनको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपनी आफत को बचाना चाहते हैं, तो जब तक कि वो मसला अपना क्लियर नहीं करते। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना, आवाज नहीं आ रही। हम जो सजाद साहब आपकी आवाज क्लियर कर नहीं है, अगर आप रहे हैं सिग्नल को इसमें जो देखें या माइक को देखें, क्लियर नहीं है। नहीं समझ में आ रही आप सजाद साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही कि क्या आप अगर कह आप रहे हैं। मैं भी चैट पे दे दें हाँ, वो क्वेश्चन। चैट आप में अगर क्वेश्चन में लिख दें या सिग्नल को बेहतर करें। हाँ जी सजाद साहब। जी एक तजवीज थी कि हम जो अल्लाह ताला की सिफात है ना, उस पर भी फिर एक सीरीज आगे चल के इसको समझने के लिए 99 सिफात, हाँ, वो तमाम बहुत सिफात को भी जरूरी हम है। इंशाल्लाह समझ सकते हैं कि हम उस पर एक एक सिर्फ को समझें, उसका मतलब समझें और देखें कि क्या व्हाट डज इट मीन टू एक्सेप्ट दिस सिर्फ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जी, मेरा ये जो हम सिलसिला चल रहा है ईमानियात पर, पहले लेक्चर से लेके अभी तक, मेरे ध्यान में था कि अगर इसकी एक पीडीएफ खुलासा समरी के तौर पे हो, ताकि उसका क्विक रिव्यू करने के लिए अवेलेबल हो, जो भी लेक्चर हो उसको उसमें इंक्लूड किया जाए और फिर वो शेयर कर दी जाए। इसके बारे में क्या ख्याल है सर आप? सजाद साहब, इसमें हमने ऑलरेडी जो आपसे शीट शेयर करते हैं ना, उस शीट में तमाम जो भी प्रेजेंटेशंस हैं उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो आप उनको क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, अगर नहीं तो सेपरेट भी हम भेज देंगे। ये सारी स्लाइड्स जो हैं
یہ مطلب اویلیبل PDF میں آپ کو مل جائیں گی. تو اگر آپ شیٹ میں دیکھیں گے جو شیٹ ہم نے شیئر کی ہے, اگر آپ کو اس سے ایکسیس نہیں ہو رہا تو آپ بتا دیجیے گا, تو ہم پھر انشاءاللہ اس کو سیپریٹ آپ کو بھجوا دیں گے انشاءاللہ. یہ ساری PDFs وہاں پہ اویلیبل ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میرے دل میں تھا کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ, ایک چھوٹی سی بک لیٹ, جب یہ سلسلہ مکمل ہو تو آپ کے پاس ریفرنس کے لیے بکلٹ ہے, ایک جگہ پہ اکٹھی ہو اگر جائے. آپ کو بک چاہیے تو بکلٹ بھی مل جائے گی. بکلٹ بھی نہیں, ہے وہ مٹیریل جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسی کے لیے, تاکہ ہم جب اس کو پڑھیں گے نا تو آپ نے جو بولا ہے وہ بھی ریکال کر پائیں گے, تو وہ ہم اسی ٹاپک پہ رہیں بجائے اس کے کہ. جی جی جی. تو یہ اگر آپ دیکھیں نا, یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں. اس میں آپ وہ لیکچر سلائیڈز یہ اوپر دیکھیں نا, لیکچر سلائیڈز لکھا ہوا ہے اوپر. ہاں, اس کو کلک کریں آپ, تو اب گوگل پہ آپ سائن ان ہو جانا. اچھا, یہ کچھ بس میں وہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ لنکس موجود ہیں گوگل ڈرائیو پہ, ساری سلائیڈز بھی ہیں اور ویڈیو لنکس بھی ہیں. جی جی, تو دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کلک کریں. اگر آپ کو نہیں ایکسیس ہو رہا تو بتائیے گا, پھر ہم سیپریٹ بھی شیئر کر دیں گے. جی بالکل ٹھیک, تو بالکل یہ بات ٹھیک, بہت شکریہ. اس طرح جو ہے اگر ہو تو زیادہ اس میں آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. پھر آپ سے جو ہم نے شیئر کیے ہیں اس میں جو میرے لیکچرز ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے کلپس بھی بنے ہوئے ہیں ایک ایک ٹاپک کے اوپر. پھر اس میں اینیمیشنز بھی ہیں کچھ آپ کو سمجھنے کے لیے. تو آپ انشاءاللہ یہ سارے جو ٹولز ہیں ان کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی. اور ساتھ پھر ہم نے نا ایک کچھ گائیڈ لائنس بھی دی ہیں. اگر آپ زیادہ اچھی اپنی سمجھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئزز بھی اٹیمپٹ کر لیں. کوئز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کہاں تک سمجھ پائے ہیں, وہ آپ کو فوراً رزلٹ بھی مل جائے گا. اس سے بھی اچھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیلیور کر کے ہمیں بھیج دیں. وائس نوٹ اسائنمنٹ ہم دیتے ہیں کہ آپ وائس میں نا, وائس نوٹ میں ایکسپلین کر کے ریکارڈ کر کے وہ ہمیں بھیجیں. ہم اسیس کریں گے کہ واقعی آپ کو کس حد تک سمجھ میں آیا. جب آپ کسی بات کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صحیح معنی میں اس کو سمجھیں. تو اگر انسٹرکشن پہ عمل کریں گے تو آپ بہت جلدی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ حاصل کر پائیں. جی بہت شکریہ, انشاءاللہ. تو جی آج کا ہمارا الحمدللہ سیشن کنکلوڈ کرنے کا ٹائم ہے. جزاکم اللہ خیر. آپ کے پاس جو بھی سابقہ لیکچرز ہیں ان سے متعلق کوئزز اور اسائنمنٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اگین آپشنل ہیں, اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی سمجھ کے لیے زیادہ بہتر ہے, ورنہ آپ ان لیکچرز کو دوبارہ سنیں, سلائیڈس کو دیکھیں, اور پھر اس جو بھی کانسیپٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں آگے اپنے بچوں میں شروع کر دیں سمجھانا ہے. جی سب سے بہترین حلقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں, اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں اور یہ چیز شروع کر دیں. ان کو اس کی ضرورت ہے. تو اس سے آپ کی دایانہ صلاحیتیں بھی جو ہیں ان کے اندر نکھار آئے گا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا, ان کا حق بھی ہے. اور پھر اللہ کرب فلا کرب, اس کے بعد جو بھی قریب ہیں آپ کے, جو بھی آپ کے دوست وغیرہ ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کرنا شروع کریں گے. تو اس طرح آپ جو ہے آپ کی جو دعوت ہے وہ بھی ہم نے چمچہ اٹھا کے سر پہ مارنے آ گیا, ورنہ پروفیسر میں نے پڑھانا. اچھا, اور بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اور کوشچن تو اگر ہے تو پھر بعد میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور کوشچن بھی ہو تو اس کا ادھر بھی جواب انشاءاللہ دیا جا سکتا ہے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.